नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लवली सिस्टर्स, आप क्या हाल चाल है सबके? आई होप आप लोग अच्छे होंगे अभी तक। सो फार सो गुड। और जिनको सीजनल बुखार वगैरह हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता करे। आमीन सुम आमीन। चले जी। हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ हमने वही किताब शुरू की हुई थी जैसे, तो उसका एक्चुअली ये डे 4 है। पहले 3 लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। बीच में हमने 2 दिन रिवीजन की थी पहले 3 लेक्चर्स की, तो वो यूट्यूब पे नहीं है। बट ये है कि एनीबडी हु वांट्स टू डू इट, दे कैन लिसन टू दोस फर्स्ट 3 लेक्चर्स दैट कंटेन्स ओनली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। और ये दुआ तो बहुत ही खूबसूरत है, अपनी नीयतों को अच्छी करने की दुआ है कि किस तरह से हम अपनी नीयतें अच्छी कर सकते हैं सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए। जब हम किसी अच्छे काम का इरादा करते हैं तो हमारे कुरान और सुन्नत में उसकी बहुत खूबसूरत दुआएँ भी मौजूद हैं, जो कि हम उनको माँग के, हमें दुआ माँगने का तरीका भी आना चाहिए। एक एटिकेट्स होते हैं दुआ माँगने के, राइट? समटाइम्स हम कुछ भी माँग रहे होते हैं मगर वो वर्ड्स नहीं हमारे पास होते, राइट? जैसे अगर कोई दुआ को जो है आप या हय्यु या कय्यूम इस्तेमाल करें उस दुआ के लिए, तो देयर आर मोर चांसेस टू गेट एक्सेप्टेड। और या ज़ुल जलाल वल इकराम, इस तरह से ये भी लफ्ज़ हैं। और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, इस तरह करके हम अल्लाह से दुआ के अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, तो अल्लाह की शान को गिरा गुज़रता है कि वो हमारे सवाल का जवाब ना दें। तो इसलिए हमें कुरान और हदीस में जितनी भी दुआएँ हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ के याद करके, या एटलीस्ट उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम उस तरीके से दुआ माँगे। तो ये नीयतों को साफ़ करने के लिए भी अल्लाह ताला ने दुआ की, ठीक है हम अपने दिल की नीयत तो साफ़ कर रहे हैं, मगर डेफ़िनेटली हमें अल्लाह ताला की हेल्प चाहिए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें हज़रत उमर फ़ारूक के ये बहुत खूबसूरत अल्फ़ाज़ हैं जो उन्होंने हमें सिखाए थे। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअल लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअ। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह, मेरे तमाम अमाल को दुरुस्त कर दे और इनको अपनी रज़ा के लिए खालिस कर दे, और इनमें किसी दूसरे का हिस्सा ना हो, यानी कि मेरी नीयत खालिसतन तेरे लिए हो। अब इसके हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखे थे अपने पहले 3 लेक्चर्स में, कि हमने किस तरह अपनी नीयत को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके हर वक़्त अल्लाह ताला को याद रहे, अल्लाह ताला, मैं ये चीज़ तो मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैं आपके लिए कर, तो रिवॉर्ड इज़ ओनली फ्रॉम अल्लाह। जब अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो रिवॉर्ड ओनली फ्रॉम अल्लाह, नॉट फ्रॉम योर किड्स, नॉट फ्रॉम योर कलीग्स, नॉट फ्रॉम योर क्लास फेलोज़, नॉट फ्रॉम योर हस्बैंड, नॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, राइट? अल्लाह ताला आपके इल्म, अमल और रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए और सारी मेहनतें, कोशिशें और कुर्बानियाँ लिवजह कबूल फ़रमाए। लिवजह क्या है कि अल्लाह ताला का जो है ना चेहरा, वजह का मतलब होता है चेहरा, अल्लाह ताला का चेहरा। तो कहाँ हम अल्लाह ताला का चेहरा देख सकते हैं? जन्नतुल फ़िरदौस में। तो जन्नतुल फ़िरदौस में जाना जो है अल्लाह ताला का चेहरे के लिए, अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला मैं तेरे चेहरे के लिए काम कर रही हूँ, तो उसमें ये मकसद आता है कि या अल्लाह, जन्नतुल फ़िरदौस में तेरा चेहरा देखना है, उसके लिए मैं खालिसतन ये काम कर रही हूँ। तो इसका मतलब है 2 पॉइंट हो गए ना, कि अल्लाह का चेहरा भी देखने की चाहत है, और वो चाहत तो हमारी जन्नतुल फ़िरदौस में पूरी होगी। तो हम जब जन्नतुल फ़िरदौस में जाएँगे तो हमें अल्लाह ताला का चेहरा जो है वो डेली दीदार होगा। तो इसलिए लिवजह अल्लाह, मैंने अपने स्कूल के विज़न और मिशन में भी यही लिखा हुआ है कि लिवजह अल्लाह हम लोग ये काम कर रहे हैं, कि सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ख़ालिसतन हम ये काम कर रहे हैं। इसमें ना कोई हमें हमें किसी की बुरी बात रुकावट बनेगी, ना हमें किसी की जो है वो बुरी हरकत रुकावट बनेगी, किसी का चीखना चिल्लाना हमें डाउन नहीं करेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, और अल्लाह के से ही हम अजर माँगते हैं। हम लोगों से अजर नहीं माँगते, हम पेरेंट्स से अजर नहीं माँगते, हम बच्चों से अजर नहीं माँगते, हम कलीग से अजर नहीं माँगते। हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से अजर माँगते हैं, जो काम हम खालिसतन अल्लाह के लिए कर रहे हैं। फिर तो लड़ाइयाँ सारी ख़त्म हो जाएँगी, राइट? सिर्फ़ अपने सोचने का एक अंदाज़ चेंज करना है और आपकी दुनिया ही बदल जानी है, ऑनेस्टली। So 12 principle of life. So far we have done ईमान एंड अमल सालेह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हम दूसरा कर लें, दूसरा दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को हम कर लें। तो फर्स्ट वे ऑफ टू लिव हैप्पी लाइफ क्या था अकॉर्डिंग टू शेख सादी, के बेस्ट वे टू अचीव हैप्पीनेस इज ईमान एंड अमल सालेह, फेथ एंड गुड एक्शन। सो फेथ, ईमान अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ अगर हम अमल गलत कर रहे होंगे तभी बात नहीं बचेगी बनेगी।
اگر عمل صالح کر رہے ہیں اور ایمان نہیں ہے، جیسے سارے کتنے لوگ نان مسلم ہمارے آس پاس ہیں جن کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے تو جنت، یہ تو سیدھا جنت الفردوس میں جانے والی روح ہے۔ تو اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم ایمان ہوگا، انفارچونیٹلی جو مسلمانوں کا حال ہے، ایمان ہے مگر عمل صالح نہیں ہے، تو تب بھی بات نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ سو ڈے 3 سے جو ہم نے چیزیں کی تھیں وہ یہ تھا کہ جب کسی کا ایمان بہت اچھا ہوتا ہے، وین گڈ تھنگ ہیپنس ٹو دوز ود ایمان، جن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان ہائی لیول پہ ہوتا ہے، ان کو جب کوئی بلیسنگ ملتی ہے تو دے ایکسیپٹ اٹ، شو اٹ، یوز اٹ ان اے گڈ وے۔ فار ایگزامپل، اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں دے دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک نعمت آپ کو دی ہے، یا آپ کے پاس صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صحت آپ کو دی ہے، آپ اس کی یقین دہانی منہ سے کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے جو ہے میرے پاس یہ صحت ہے، الحمد للہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ تو بس وہاں پہ بیٹھ نہیں جانا، اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس صحت کو، اس اسکل کو اچھی طرح اللہ کے راستے میں کس طرح سے یوز کریں۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ سوئمنگ سکھائیں، آپ جو ہے وہ ان کو ایکسرسائز سکھائیں، آپ اچھا کھانا بنانا جانتی ہیں تو آپ مسجد میں کھانا لے کے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ تو اس طرح سے اپنا جو بھی اسکل اور نعمت ہمارے پاس ہے اس کو ہم یوز کریں اچھے طریقے سے، تاکہ ہم اپنی شکر گزاری شو کر سکیں اس نعمت کو استعمال کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ اپنے اسکلز بھی دوسروں تک ٹرانسفر کر سکیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ایک ایگزامپل میں نے جو دی تھی وہ یہ کہ ہم لوگ جب کوئی چیز گھر میں نہیں چاہیے ہوتی، تو اس کو 3 مہینے 6 مہینے سال بعد اس کو ڈی کلٹر کر دیتے ہیں۔ ڈی کلٹر کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا باہر، یا ویلیو ولیج دے دی، کسی کو ڈونیٹ کر دیا۔ اسی طرح ہماری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، تو وہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ان نعمتوں کو۔ اگر ہم ان نعمتوں کو، ان بلیسنگ کو، ان اچھی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ڈی کلٹر کر دے گا کہ وہ نعمتیں ہم سے چھن سکتی ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو یہ اس لیے یہ نعمتوں کو اچھا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ When bad things happen to those with ایمان، جو دوز ود ایمان، لائک ود ہائی ایمان، دے فیس اٹ، وہ بھاگتے نہیں ہیں، دے ڈونٹ فیئر اٹ، وہ اس چیز سے بھاگتے نہیں ہیں، دے لائٹن اٹ، کہ اس کو اپنے مائنڈ کو یہ بایو فیڈ بیک کے طریقے سے اس کو لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دے ہیو پیشنٹ اوور اٹ، اس پہ صبر کرتے ہیں، اور پھر اس پہ صبر کرنے کے بعد وہ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھتے ہیں کہ یہ اگر ایک میرے پہ بری آزمائش آئی ہے، ایک آزمائش میرے پہ آئی ہے، تو اس میں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مٹی سے سونا بنانا ہے، یا سونا سے ہیرا بنانا ہے، یا ہیرے سے پلاٹینم بنانا ہے، تو اس لیے میرے پہ یہ آیا ہے۔ لائک فار ایگزامپل کچھ ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے نا انسان کی، تو وہ ڈیٹاکسیفائنگ موڈ میں اس وقت ہم لوگ ہوتے ہیں جب کوئی برا وقت یا آزمائش ہم پہ ہوتی ہے، تو اس وقت کبھی بھی بلیم گیم نہ کیا کریں، ہمیشہ یہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے جو ہے ڈیٹاکسیفائی کریں، ہمارے گناہ جھاڑے ہیں، ہمیں اور مضبوط کر رہے ہیں، اور میچور کر رہے ہیں، ہم نے پیشنٹلی اس کو فیس کرتے ہوئے اچھی اسٹریٹجیز کے ساتھ بغیر کسی کو دکھ دیے اپنی وہ مشکل جو ہے وہ صاف کرتے جانا، اس کے گزارتے جانا ہے۔ تو یہ ہم نے بڑے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، انشاءاللہ آپ لوگ سن لیجئے گا۔ اور پھر جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہوگی نا تو وہ اس یعنی کہ اس کو کہتے ہیں تدبر کرنا، پونڈرنگ کرنا اس چیز کے اوپر، کہ کوئی اگر واقعہ ہمارے ساتھ آج ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا رضا تھی، ہمارے لیے اس میں کیا اچھا تھا۔ تو اس پہ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جو بھی واقعہ یا جو بھی ایکسپیرینس آپ کی لائف سے گزرا ہے، چاہے وہ 5 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، 1 دن کا، 10 دن کا، یا سال کا ہو، تو آپ اس کو دیکھا کریں، اس میں ریفلیکٹ کیا کریں کہ اس میں میرے سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں۔ سو تھرو آل دیز بیڈ سچویشنز یا آزمائشیں جو ہیں، ہم اور اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جیسے کل میں نے اگزامپل دی کہ جب آپ شادی سے پہلے جو آپ کی اسٹرینتھ تھی فزیکلی اور مینٹلی، اب ماشاءاللہ اب مائیں ہیں، بچوں والی مائیں ہیں، اور اب آپ کی فزیکل اسٹرینتھ اور مینٹل اسٹرینتھ از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ تو ہم اس ایک چکی سے گزرے ہیں، ایک شروع کے میریٹل لائف پرابلمس جو ہوتی ہیں، پھر پریگنینسی، اور پھر ڈلیوری، اور پھر بچوں کو پالنا، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرانگ کرتا گیا ہے۔ اینڈ جو بھی ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے ریئیکشنز اور اپنی عادات اور اپنے عمل جو ہیں ان کو اس طرح سے رکھیں کہ لوگ جو ہیں ہمارے ریئیکشن سے سیکھتے ہیں۔ 99% ہمارا دین جو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، کہ آپ کا اخلاق جس طرح کا ہوگا وہی چیز لوگ آگے لرن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے جس نے اس کا اخلاق ایسا بنا ہے۔ ہم لوگ نالج جتنا مرضی دے دیں، مگر جب تک وہ نالج ہماری عادات میں اتر کے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، ہم اللہ کا کام نہیں کر سکتے۔
سو بلیورز بینیفٹ ان گڈ اینڈ بیڈ سچویشن. تو ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. اللہ کا اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ چاہے ہم اچھے حالات میں ہوں برے حالات میں ہوں تو ہمارے لیے دونوں سچویشن میں ون ون سچویشن ہے. Person with low iman in good situation, the person will be very arrogant, rebellious, bad character, taking blessings with greed. یہ جو بھی اس کے پاس نعمت ہوگی وہ کہے گا میں ہی اس کو اپنے پاس رکھ لوں, اس کو آگے نہ کسی کو استعمال کر دوں. وہ کبھی بھی اس نعمت سے خوش نہیں ہوگا, ہمیشہ اس نعمت کو جو ہے کہے گا اور آ جائے, مجھے اور مل جائے, ایک گھر ہے 2 گھر مل جائے, 3 گھر مل جائے. سو ان کو ہمیشہ یہ دکھ ہوگا, یہ فکر ان کو ستا رہی ہوگی, ہر وقت اسی غم میں جی رہے ہوں گے کہ کہیں یہ مجھ سے یہ چیز چھن نہ جائے, یہ جو میں نے اتنی مشکل سے حاصل کی ہے. ایک تو ان میں یہ ہوگا کہ یہ میں نے حاصل کیے, یہ ہم جو ہے یہ مائنڈ سیٹ ان کا اس طرح سے بنا ہوگا یہ میں نے حاصل کیے. حالانکہ ہمارا مائنڈ سیٹ, ایمان والے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے آئی تھی اور اللہ نے اگر واپس لینی ہے تو لے لے گا اللہ تعالیٰ واپس, چل پروگرام, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دے بیکم فرسٹریٹڈ ود دا ٹیسٹ دیٹ کم ود دا بلیسنگ. اگر جب ٹیسٹ آتا ہے, کوئی بھی آزمائش آتی ہے, وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم دن کے رات ہیں. And they always keep waiting for the next blessing. تو people with low iman in bad situation کیا کرتے ہیں, they really get fear. لوگوں کو اتنا fear ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے, پینک, ان کا دل بند ہونے لگتا ہے, ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں. اور even with the blessing they are in difficulty, they have mental health problems, they have no hope for reward. کہ جب ایمان والے بندہ جو ہے آزمائش میں آتا ہے, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کر رہا ہے, میرے گناہ جھاڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مگر جو لو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا, کم ایمان, وہ کہتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, بلیم گیم کھیلنا شروع کر, کاش اف بٹس بہت سارے ہوں گے. تو وہ اف بٹس, جن کے پاس ایمان ہے تو اف بٹس نہیں کرنے, ٹھیک ہے. یہ ایک پروجیکٹ تھا میں نے بنایا تھا اپنے کورس کے ٹائم پہ. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی صبر کی آیت نکال کے یا تو آپ لکھیں, اس کو ڈیکوریٹ کریں یا پریزنٹیشن کریں. تو یہ میں نے بنایا تھا, تو میری ٹیچر کو بڑا اچھا لگا تھا. تو انہوں نے, کیونکہ وہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ جس کا بہت اچھا ہوتا ہے وہ پھر سلیکٹ کر کے تو لگاتے ہیں. تو پھر میں نے یہ بنایا تھا تو انہوں نے میرا سلیکٹ کیا تھا کہ اچھا لکھا ہوا ہے. شکریہ آپ لوگوں کا. چلیں جی. To live happy life, we have second way also. First way was Iman and Amal Saleh. What is the second way? So another way to decrease anxiety, depression and sadness, right? ہم نے ریچارج اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے. So this is the second principle which is doing ihsan with creation. اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا سلوک اور احسان میں کیا فرق ہے؟ بھئی اچھا سلوک کر رہے ہیں, اچھا سلوک اور احسان میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ نہیں بتانا؟ نہیں. اچھا میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا جی اچھا ٹھیک ہے. ڈوئنگ احسان وتھ کریشن. سو واٹ از احسان؟ سو آل گڈ تھنگز آر احسان. جو بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں وہ احسان ہے, مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ احسان از ایکسلنس اور پرفیکشن. آپ جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو اپنی پرفیکشن اور ایکسلنس کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے. پرفیکشن اور ایکسلنس کیا ہے کہ جیسے قرآن میں ہے کہ if you do good, سورہ الاسراء آیہ نمبر 7, if you do good, you do good for yourself, and if you do evil, you do it for yourself. سورہ کہف میں بھی یہ ہے کہ جیسے وہ واقعہ تھا جس میں وہ دیوار جو تھی بچوں کی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے نیچے بہت سارا خزانہ ہوتا ہے, حضرت عزر جو ہے اس کو دوبارہ اس دیوار کو بنا دیتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس نے جو اچھی نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بچوں کے سامنے آ جاتی ہیں. انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کے وہ اس کے نیک والدین تھے, جو کہ چونکہ حضرت حضر کو تو سارے انسین کا بھی علم تھا. تو ان بچوں کے جو وہ یتیم بچے تھے ان کے پیرنٹس جو تھے وہ ہمیشہ ایک نیکی والی زندگی انہوں نے گزاری تھی, ایمان والی زندگی انہوں نے گزاری تھی. تو ان کی نیکی جو تھی ان کے بچوں کے آگے آگے کہ وہ خزانہ جو ہے حضرت حضر نے چھپا دی. حالانکہ وہ بستی والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا حضرت حضر کے ساتھ, مگر حضرت حضر نے پھر بھی ان بچوں کے ساتھ احسان کیا. احسان کیا تھا کہ کوئی وہ کسی نے برا کیا, اس کمیونٹی والوں نے برا کیا حضرت حضر کے ساتھ, مگر حضرت حضر نے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا کیا. یہ بھی ایک احسان کی قسم ہے.
ایک تو احسان وہ ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں، اور اتنا خوبصورت اچھا، وہ آگے میں ایگزامپلس آپ کو بتاتی ہوں، اتنا اچھا خوبصورت سلوک کریں کہ اگلا والے کو بس وہ کہے کہ یہ میرے لیے اس نے کیا، یہ میرے ساتھ ہی یہ کر سکتا ہے اور کسی ساتھ نہیں کر. اور ایک احسان وہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے برا کرے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ آگے اچھا ہی کریں. اب بہت مشکل ہوتا ہے، سب سے زیادہ مشکل تو یہ رشتے داروں کے ساتھ ہے کہ جو برا رشتے دار ہے یا جو تنگ کر رہا ہے رشتے دار، اس کے ساتھ آپ نے اچھا کیسے کرنا ہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر واللہ آپ کر کے دیکھیں، بڑا سکون آتا ہے. سو اگر کوئی کچھ آپ اچھا کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، آپ کچھ برا کر رہے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. تو یہ تو ایک ڈیفینیشن ہمیں قرآن سے مل گئی. تو احسان کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ بھی اچھا کیا ہے اس کو آپ نے خوبصورت طریقے سے کیا. فار ایگزامپل کسی نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ہرا، نہیں ندا، السلام علیکم، اور ندا آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اس نے آگے سے اور اچھا طریقے سے سلام کیا. اب کسی نے ماریہ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماریہ، تو ماریہ نے آگے سے خوبصورت سمائل کے ساتھ اور جھک کے اور ایسے ادب کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ. لائک ایک کسی نے آپ سے اچھا کیا، آپ اس سے ڈبل اچھا، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اس سے ڈبل اچھا کریں. کسی نے آپ کو پانی لا کے دیا تو آپ اس سے جو ہے وہ آپ اس کے بہت اچھے طریقے سے شکریہ ادا کریں. جیسے بچوں کے بچے پانی لا کے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رکھ دو یہاں پہ، بس یہ ختم. مگر کیا بچے ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی اچھی بات کی جائے؟ اگر انہوں نے آپ کو پانی لا کے دیے، ڈیفینیٹلی آپ آگے سے کہیں کہ جزاک اللہ، اللہ مبارک، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ میری بیٹی کو بہت دیکھنا بہت اجر دے گا اس بات کا کہ تم نے ماں کی پیاس کا خیال رکھا ہے. لائک تھوڑے سے سویٹ ورڈز آپ بچوں کو آگے سے کہہ دیں، بچے بس آسمانوں میں اڑنا شروع کر دیں. تو احسان جو ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ باہر ساتھ ہی نہیں کرنا. سب سے اندر احسان آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے کوئی گروسری لے کر آئے، کوئی اچھی چیز لے آئے، آپ ان کا بہت خوش دلی کے ساتھ شکریہ ادا کریں. اور ونس اے ویک اور ٹوائس اے ویک آپ جو ہیں آپ ایسے نہ لگے آپ فیک کر رہی ہیں، مگر جو ہے آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے اور آپ اتنا گھر کے لیے کرتے ہیں، فائنینسز کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تبھی ہم اتنی لگژریس لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ. تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جیسے ہسبینڈ مجھے ملے، اتنا بڑا احسان اللہ نے میرے پہ کیا. تو اس طرح کے چھوٹے سویٹ ورڈز ضرور گھر میں جو ہے نا بولا کریں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کو سکھائیں، آپ کے ساتھ بولیں، اور بچے کو آپ سکھائیں کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے تھینک یو کرو اچھا سا، پھر میں جو ہوں وہ آپ کو جانے دوں گی. تو اگر آپ نے کھانا دیا یا بچے کو کوئی اچھی سی چیز بنا کے دی ہے تو آپ ان کو بولیں کہ مجھے وہ والا تھینک یو کرو جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ایک احسان کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حق کر کے وہ آپ کو تھینک یو کریں گے اور جزاک اللہ کہیں گے، تو آپ کو اچھا لگے گا، رائٹ. تو اس طرح سے ایک اچھا انوائرمنٹ آس پاس بنتا ہے. جیسے آپ جیسے بچے ہیں، آئے ہیں بابا کو سلام کیے، تو آپ دیکھیں بچوں کو سکھائیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ان سے لے لیں، ان کی جرابیں اتاریں، ان کے جوتے اتاریں، ان کا نائٹ ڈریس تیار کر کے رکھ دیں، ان کے کپڑے اگلے دن کے لیے تیار کر کے رکھ دیں. تو بچوں کو یہ چیز جو ہے وہ سکھائیں. اگر ہسبینڈ آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں تو بچوں کو بتائیں، آپ خود جو ہے وہ جا کے ان کے پاؤں تھوڑے سے دبا دیں کہ ٹھیک ہے وہ آئے ہیں، آپ نے وارم ویلکم کیا، مگر وارم ویلکم ود احسان کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایون گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سارا دن بیٹھ کے تھک تو جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے شولڈرز دبا دینا، ان کی ٹانگیں دبا دینا، کہ بیٹھنے سے بھی تو انسان کافی تھک جاتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ احسان کے لیول پہ آپ کر رہی ہوں، اس کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں کہ اگلا خوش ہو جائے، اچھا تمہیں کیا ہوا آج، تو خیر تو ہے، کیا چاہیے. تو وہ آپ کسی چیز کے لیے نہ کریں، آپ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں کہ میں احسان اپنے کیسے کر سکتی ہوں. تو یہ میں نے احسان کی ایک چھوٹی موٹی آپ کو ایگزامپلس دے دی. اب احسان ود کریشن کیسے کر سکتے؟ کریشن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ آل لیونگ تھنگز اینڈ آل سب آ جاتا ہے. تو احسان ود اسپیچ اور احسان ود ایکشنز، کہ آپ نے زبان کے ذریعے کیسے احسان کرنا ہے جو کہ سب سے مشکل ہے، اور آپ نے ایکشنز کے ذریعے کا کام کیسے کرنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. سو سم ٹائمس ایکشنز جو ہیں آپ کے، اگر آپ ایک اچھی ایک بات کر رہی ہیں آپ کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، تو اب میری آواز میں کافی سختی لگ رہی ہے. تو آپ جب کوئی آیا آپ کے پاس اور آپ کو بلیم کر رہا ہے کسی بات کے لیے، ٹھیک ہے، اچھا، او ریئلی آئی ایم سو سیڈ، مگر آئی ڈونٹ تھنک سو یہ میں نے کیا ہے. یعنی کہ آپ وہی چیز آپ بالکل اپنی ورڈز کو تھوڑا سا ریفریز کرنا ہے، اور آپ کا وہی معاملہ جو ہے جو آگے آگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا،
وہ جو ہے آپ کا حل ہو کے وہیں پہ سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آدھے سے زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ اسی وقت حل ہو جائیں گی, صرف کہ آپ کے جو ایکشنز اور وائس کی ٹون ہے اس نے ہی معاملہ, آدھے سے زیادہ اسی نے معاملہ حل کر دینا. اس طرح اسکول میں بھی ہم جب جو ہے وہ بات چیت کریں, جیسے بچوں کے ساتھ ہم بات چیت کریں, تو فار ایگزامپل اگر بچہ کوئی بات آ کے پوچھ رہا ہے تو رادر کہ ہم لوگ ادھر سے کھڑے ہیں, اس کو آپ نیچے دیکھ رہی ہیں, بچہ اوپر دیکھ رہا ہے, آپ جواب دے رہی ہیں, آپ نیچے جھکیں, اس کے لیول پہ آئیں, اسمائل دیں, اس کو ایک وارم ہگ یا اس کو ایک اچھا جو ہے فیلنگ ہونی چاہیے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں, اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کی بات سنیں کہ جی بیٹا کیا بات ہے. تو اس طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ بھی یہ سیکھے گا کہ ہاں یہ بات کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے نا, کہ بچے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بات کرتے کہ جب وہ کسی کی بات سنتے تھے تو پورا اس کی طرف اپنی باڈی تک متوجہ کر دیتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, موبائل میں بیٹھے ہوتے, بچہ آ کے بات کر رہے ہیں تو جو ہے وہ ہاں کیا بات ہے, چلو جلدی بتاؤ, میں کام کر رہی ہوں, یہ وہ نہیں. اب میں کیا کرتی ہوں, میں اکثر اب ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے نا, تو یا ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہی ہوں, تو بچوں نے کوئی بات کی ہے, میں اسی وقت پاز کرتی ہوں اور اس کی طرف موو کرتی ہوں. یعنی کہ میں نے یہ ایکشن ٹرائی کیا اپنی لائف کے اندر. پہلے میں ایسے نہیں کرتی, ٹرائی کیا کہ میں نے پاز کیا اور میں نے اگلے بچے کی بات سنی, اس کا جواب دیا اور سارا کام کر کے پھر میں واپس. اور اس طرح لیکچر 15 منٹ کا لیکچر ہے مگر وہ میرا 1.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہی بیچ میں بچے بات پوچھتے رہتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نے جھڑک دیا, مجھے سننے بھی دو, بس پیچھا کر دو, میں نے اپنی تمہاری بات کا جواب نہیں دینا. مگر نہیں, آپ نے صبر کے ساتھ ہر وقت ٹی وی پاز کرنا ہے, جو بھی آپ کام کر رہی ہیں آپ اس کو پاز کریں, یا اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ پاز نہیں کر سکتی تو آپ اس وقت بچے کو بجائے یہ کہنے کہ دیکھ نہیں رہی میں کام کر رہی ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے بیٹا میں ابھی کام کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو لسن وٹ یو آر سیئنگ, کین یو رائٹ اٹ ڈاؤن ہیئر فار می, اور ہم بعد میں بات کر لیں تھوڑی سی پلیز. تو اس کے ساتھ ریکویسٹنگ وے میں اچھے طریقے سے اس کو اس طرح سے کہہ کے, تاکہ وہ بچے کا دل نہ دکھے. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اپنے ایکشنز, اپنے ورڈز کو آگے جو ہے کس طرح سے اچھے طریقے, صرف ایک ہم نے اپنا مینٹل پریپریشن کرنی ہے کہ صرف ری فریزنگ کرنی ہے, اپنے باتیں وہی کرنی ہے, کام وہی کرنے ہیں, بس مائنڈ میں یہ کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور زبان سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ری فریز کرنا ہے, رائٹ. سو a lot of problems are rooted in your speech. ٹھیک ہے, اسپیچ میں ایسی بسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نارمل ہے, مگر اگلے کا وہ دل چیر کے رکھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہاؤ ڈو وی ڈو احسان ان اوور اسپیچ. سو اب دیکھیں اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کون سی اسپیچ آپ کو, کون سی بات آپ کو احسان کے ساتھ لگ رہی ہے, کون سی نہیں. ٹھیک ہے, آئی آلویز ہیلپ یو, اس میں کہیں احسان جھلک رہا ہے یا نہیں؟ ہاں مطلب اس میں تو ہے. ڈپینڈ کرتا سچویشن کیا ہے. اگر آپ کسی پہ احسان بتا رہی ہیں I always help you, then definitely this is not the situation. مگر آپ کسی کو comfortable کر رہی ہیں کہ I always help you, you can tell me your things, you can وہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہاں تم کس سچویشن سے گزر رہے ہو. جو نیچے والا ہے نا اس میں ہمیں اس کے ساتھ اگر بولیں گے تو وہ زیادہ اچھا فیل ہوگا. سمجھ لیں گے آدھی پریشانی انسان کی ختم ہو جاتی ہے جب کہتا ہے کہ انسان کی ہاں ختم ہو جاتی ہے. اس ہاں لیے میں کہتی ہوں نا وہ می ٹائم, اپنا می ٹائم اس کو ضرور رکھیں, اپنے می ٹائم کو ضرور رکھنا ہے آپ نے. می ٹائم ندا کے لیے بتا دیں, می ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل کرتا ہے نا, جو کہ 99% ہم کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا موسٹ آف. دل نہیں کرا تھا بالکل. تو آپ نے وہ کام جو ہے نا, وہ ایک کام آپ اپنی روٹین بنا لیں, چاہے آپ دن کے اینڈ پہ کریں, چاہے آپ ہفتے میں ایک دفعہ کریں. پھر پاپا کے کلوز ہسٹری کرنے آج, چاہے آپ وہ دن میں ایک, جیسے میرا می ٹائم ہے کہ میں باہر جاؤں سوشلائز ہوں, تو میں پورے اگلے ایک ہفتے کے لیے ریچارج ہو جاؤں گی. میرا می ٹائم یہ ہے, کسی کا می ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسٹچنگ کروں یا امبرائڈری کروں, تو میرا میں ریچارج ہو جاؤں گی اگلے دن کے لیے یا اگلے ایک ہفتے کے لیے. میں جا کے باہر کہیں گھوم پھر آؤں, آئس کریم کھا لوں, تو میرا می ٹائم ہو جائے گا. جی مجھے اب یہ ہے کہ میں جب بھی باہر جاتی ہوں تو کلفی کے بغیر جو ہے نا مجھے گاڑی چل ہی نہیں سکتی, کہ پہلے کلفی کا وعدہ ہوگا تو پھر گاڑی چلے گی, نہیں تو میرا موڈ. تو میں وہ کلفی ضرور کھاتی ہوں کہ میرا می ٹائم جو ہے نا میرا, میں بڑی خوش ہوتی ہوں, اور پھر مجھے ایک اچھی ایک, اور پھر وہ سارا سفر جو ہے نا وہ بڑا اچھا گزرتا ہے. تو آلویز یور می ٹائم از ویری امپورٹنٹ فار یو. تو اسی لیے اسی طرح ہم نے یہ, پتہ نہیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, میں می ٹائم پہ کہاں پہنچ گئی. خیر, اسپیچ ود احسان. ٹھیک ہے, سو آئی آلویز ہیلپ یو, تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز. نیکسٹ ہے آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ہیلپ یو. یہ تو نہیں ہے, مطلب یہ تو
یہ تو روڈنس والی چیز ہے. یہ روڈنس, آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ہیلپ یو, یعنی کہ بالکل ہی ہاتھ ہی جھاڑ دیے نا کہ بھاڑ میں جاؤ جو مرضی, آئی ایم ناٹ دیئر. کین یو اسٹاپ ٹاکنگ ٹو مچ؟ یہ بھی روڈ ہے. Rude, right? I see you're upset. We can talk later. یہ ان بٹوین والی سچویشن. Yeah, very good, very good. In between. How dare you speak to me like this? Very rude. یہ بھی ویری روڈ. You are putting in great efforts. یہ آپ کسی کو جیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں. Appreciate it. یہ تو اٹس گڈ. ہم اس کو کیسے ریفریز کر, I'm sorry I'm not able to help you. اس کو کیسے ریفریز کر سکتے ہیں؟ love to help you but مطلب اس پر ایکسکیوز کر لیں, پہلے یہ بتائیں کہ ہمارا ہیلپ ہم کرنا چاہتے ہیں. جیسے I can understand you are in trouble. I will help you later. یا اس طرح اس کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کہ میں تمہاری پرابلم کو اچھی طرح جانتی ہوں, میں کچھ کرتی ہوں کہ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کروں. I'll do my best. جیسے میں آپ کو ایک اپنا ایگزامپل بتاتی ہوں کہ میں نے کوئی چیز فیس بک پہ لگائی ہوئی تھی, رینٹ پہ لگائی ہوئی تھی کوئی چیز, تو میں نے لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا. اچھا کچھ نے تو مجھے کہا کہ میں نے اونلی فیمیلس رینٹل اکوموڈیشن لگائی ہوئی تھی, تو میرا فیس بک کا پیج بلاک ہو گیا کہ جو ہے نا آپ ڈسکریمنیشن کر رہی ہیں بٹوین ادر, آپ صرف فیمیلس کو جو ہے نا پروموٹ کر رہی ہیں. سیریسلی؟ ہاں, میرا پیج ہی بلاک ہو گیا. نہیں تو یہ تو ہمارے اوپر ہے نا, یہ تو آپشنل والی چیز ہے بھائی, کسی کو جو پریفر کرے. کوئی بندہ جو تھا وہ بہت زیادہ, اس نے 2-3 دفعہ میرا جو ہے نا پیج ڈسکریمنیشن کیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بٹ وہ یہ میں نے کیا کیا, میں نیکسٹ ٹائم یہ میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہو, تو میں نے اس میں لکھا کہ میں نے اس کو کچھ چینج کیا. خیر بہرحال جب میں نے وہ اس پہ میسیجنگ پہ جو میں نے ورڈنگ یوز کی نا, تو وہ میں نے تھوڑی کرنی چاہیے. میں نے اونلی فیمیلس کی بجائے پریفرڈ کہ بھائی ہاں پریفرڈ فیمیلز ہو سکتا ہے. فیمیلس, مگر میں نے کہا I wish I can accommodate you. I know what you're going through. I wish I can accommodate you, but I will definitely look into it for you. یہ بجائے یہ کہ I'm sorry, this is only for females. یہ دو straight answer زیادہ. میں نے یہ بات کی کہ I wish I can understand what are the situation going right now with the rental crisis. I wish, وہ میں نے کاپی پیسٹ کر کے کہیں رکھ لیا تھا, تو جس کو بھی میں نے نو کرنا ہوتا تھا تو میں اس کو یہ ڈالتے I wish I know what you're going through. I wish I can help you. اور if something comes up, I will definitely let you know. ٹھیک ہے. یہ میں نے لکھنا شروع کیا, وہ ڈسکریمنیشن والا کام ختم ہو گیا, پھر نہیں میرا پیج بلاک ہوا. تو اس جسٹ مے بی میری بات واقعی کسی کو بری لگ رہی ہے کہ کیا یار ہم نہیں مجبوری میں ہیں, یہ عورتیں ہی مجبوری میں ہیں. میرا یہ تھا کہ چلو فیمیلز مسلمز جو ہیں وہ پہلے فرسٹ وہ والی ان کو پہلے اکوموڈیٹ کروں. حالانکہ استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے, بٹ جو حشر مسلمان کرتے ہیں نا باتوں سے, اور پھر مجھے بلیک میل کرنا, تم تو مسلمان ہو, تم تو سنا قرآن بھی پڑھاتی ہو, تو تم جو ہے مجھے یہ چیز فری میں نہیں دے سکتی, وہ چیز فری میں حالانکہ دوسرے نان مسلم حرکتیں نہیں کریں گے. بٹ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے میں نے ریفریزنگ کی اس کو اپنے فیس بک کے میسیجز کو, اور پھر نہیں مجھے یہ کمپلین آئی کہ میں کسی طرح سے اس کو کر رہی ہوں نا. تو ایک میسج آیا کہ میں نہ میل ہوں نہ فیمیل ہوں, تو جو ہے میں نے کیا کریں. ہاں وہی جو میسج آیا, واقعی مجھے میسج آیا کہ میں نہ میل ہوں نہ فیمیل ہوں. تو I need people who are identifying them as she and her. سو میں نے خیر اس کا پتہ نہیں, میں نے خیال ہے میں نے اس کو کوئی بھی آگے سے جواب نہیں دیا نا, کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں, میں کیا بات کروں نا اس سے. تو بہرحال میں نے اس کو پھر آگے کوئی جواب نہیں دیا, میں نے یا نو سوری کچھ بھی نہیں کہا. میں نے بس میرے پاس آپ کو چیک ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا. ہاں ہو سکتا ہے, ہاں کوئی چیک بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے لٹرلی اپنا فیس بک کا نیم چینج کیا پھر, کہ لوگ مجھے ہر کوئی نووا میر سے جانتا ہے, تو یہ تو مصیبت پڑ گئی ہے. تو میں نے پھر اپنا فیس بک کا نیم بھی چینج کیا, اور اپنی ایڈ بھی تھوڑی سی آگے پیچھے کی, اور پھر کہیں جا کے میرا نہیں تو ہر وقت یہی تھا کہ بلاک ہو گیا. So that's how people sometimes they don't like your wordings. Sometimes they don't like your wording. اور پھر sometimes ایسے ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو I really accept کہ thank you so much you corrected me, کہ I will take care, I shouldn't write this thing in my ad.
سو وہ آگے پھر لوگ بڑے ویئرڈ طریقے سے آگے سے بات کرتے ہیں ان کی، یعنی کہ میسیجنگ میں بھی آپ کو ایک باڈی لینگویج پتہ لگ جاتی ہے، ایک باڈی لینگویج پتہ لگ جاتی ہے. تو وہ میں آئی آلویز ایکسیپٹ، آئی ہمبل ڈاؤن مائی سیلف اور آئی ایکسیپٹ اینڈ اپریشیٹ دیم کہ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کریکٹنگ می، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اس طرح کے ورڈس رادر کے تمہیں کیا ہے بھائی، میری ایڈ ہے، جو مرضی کروں میں. اچھا، کین یو آئی اسٹاپ ٹاکنگ سو مچ؟ ہاں جی. میں کہی تھی آئی گیس مجھے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو سب سے ہی ویسے تو ہونا چاہیے، صحیح ہمبل بات کرنی چاہیے، لیکن اسپیشلی جیسے جو لوگ آپ کو نہیں جانتے یا جن سے آپ فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں، یا جیسے یہ ایڈ پہ ہیں رینڈم لوگ ہیں، مطلب ہم ان کو ویسے جانتے ہیں، ان کے لیے اور ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بائی نیچر کیسے ہیں. وہ جی تو صرف آپ کو اس پہ جج کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. تو بالکل جس سے ان نون سے تو اس کو آپ زیادہ بالکل اچھے بالکل. سے بات کریں. آئی گیس یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. یعنی we are really in need of doing our speech rephrasing. بالکل. گھر سے سٹارٹ کریں تو پھر ہماری وہ سیکنڈ نیچر بنی، ہاں بالکل، یہ ہے کہ گھر سے اسٹارٹ کریں گے تو عادت ہوگی آپ کو اس عادت چیز ہو سے. عادت ہاں ہو. اب جیسے میں نے بالکل. جو ہے وہ کافی دیر تک میں نے جو ہے وہ کہا کہ گھر میں کسی نے نا نو نہیں کہنا، اچھا صحیح. نو نہیں کہنا، یو آر بالکل. ناٹ الاؤڈ ٹو سے نو. ٹھیک ہے، تو اب نو نہیں کہنا، اب بات جو کام کرنا نہیں اس کو کہے کیا. تو I'm sorry. I might do it next time. I might do it after this. مگر no, not, do not اس طرح کے کوئی لفظ یوز نہیں کرنے، تاکہ بچوں کی برین جو ہے نا چارج ہوتے ہیں کہ ہم نے نو کے بغیر، کیونکہ اکثر جو ہے نا جب آپ نو سے بات شروع کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے بس، آدھا دل تو اس کا وہیں ٹوٹ جاتا ہے، وہیں ختم ہو گیا. وہی بالکل. ختم ہو جاتا ہے. تو نو سے بات تو کبھی شروع کرنی ہی نہیں. ایکچولی ان فیکٹ اس طرح کے ورڈز آپ یوز کرنا، نو نہیں یوز کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ ایک نو والا کام اور ایک جو ہے وہ گورنمنٹ مائنڈ میں کیا آ رہا تھا بھول گیا، نو نہیں کہنا، اور شاید میرے مائنڈ سے نکل گیا میں وہ کہہ رہی تھی. چلیں، بس یہ ہے کہ اپنے وہی باتوں کو ہم نے تھوڑا سا ریفریز کرنا ہے تو انوائرمنٹ ول بی سو گڈ، سو گڈ. اچھا، اس کو ہم کس طرح سے ریفریز، کین یو اسٹاپ ٹاکنگ ٹو مچ. اب کلاس میں بچہ ہے، کوئی بول رہا ہوگا تو ہم نے کیا، کین یو اسٹاپ ٹاکنگ ٹو مچ، تو یہ تو ہرٹ فل لفظ ہے، تو اس کو ہم ریفریز کیسے کر سکتے ہیں. Can we talk later? کین وی ٹاک لیٹر. وہ تو وہ بچہ تو کہے گا کہ میری نہیں بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں اور میری بات سب سے امپورٹنٹ ہے، تو تم لوگ میری بات سنو، میں لیٹر نہیں بات کروں گا، میں بھی بات کروں گا. آپ بتائیں. تھوڑا کنفیوزڈ ہے یہ تو. میں تب اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اگر جیسے بچے جو ہوتے ہیں نا بچہ وہ نان کلاس میں بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، اسٹاپ. بولے جا رہے بولے جا رہے بولے جا رہے، تو ہم نے اس کو کیسے ٹریک پہ لے کے آنا ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں نہ کرے، بات بھی سنے اور کلاس کے رولز کو فالو بھی کرے. Reward system, like ہم یہ کہ پہلے ہم ویری بیسٹ سسٹم ہے کہ اگر آپ کام کی بات کرو گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا. ہاں ریوارڈ سسٹم بھی، اور دوسری بات یہ کہ سم ٹائم فرم بھی ہونا پڑتا ہے آپ کو. نہیں، فارم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے؟ اچھا. صحیح. اچھا، میں جو کرتی ہوں نا، میں آپ کو اپنا آئیڈیا بتاتی ہوں، مے بی آئی ایم رانگ، مگر میں جو کرتی ہوں جیسے ہی کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے نا، جیسے فرسٹ ڈے آف کلاس ہے یا سیکنڈ ڈے آف کلاس ہے، تو کلاس کے پہلے 3-4 دن یہ رولس اپلائی کرتی رہتی ہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک وٹ ایور یو وانٹ اور وین ایور یو وانٹ، یو ہیو ٹو ریز یور ہینڈ اینڈ ویٹ فار یور ٹرن ٹو اسپیک، رائٹ. اور اس کو پھر میں دوبارہ 3-4 دن تک ریوائز کرتی رہتی ہوں. اور ڈیفینیٹلی میں تو آن لائن کرتی ہوں، مگر اسکول کے سسٹم میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ لگا سکتے ہیں اس طرح سا پوسٹرز کہیں کہ اف یو وانٹ ٹو ٹاک یو ہیو ٹو ریز یور ہینڈ اینڈ ویٹ فار یور ٹرن. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوگی بات، یہ ہم ایک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی بچہ بات کر رہا ہے نا تو لیٹ ہم فنش دا ٹاک، اس کو بیچ میں ٹوکنا نہیں ہے. اور پھر دوبارہ سے بجائے اس بچے کو ٹوکنے کے آپ دوبارہ یہ رول اپنا ریوائز کر سکتی ہیں کہ وی ول اونلی ریز whoever wants to talk they will raise the hand and wait for the turn. ٹھیک ہے، تو وہ بچے جو ہے نا اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ باقی سارے لوگ رولس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ بھی رولس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، دوسرا کام میں یہ کرتی ہوں، جب یہ سارے بچے یہ بات سمجھ لیتے ہیں اور ریز ہینڈ کر کے ہی بات کرنی ہے،
تو پھر جب وہ بچہ جو بہت زیادہ ٹاک کر رہا ہوتا ہے, جس کو بہت زیادہ ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں بات کر دوں اپنی, اس کو ہاتھ کھڑا کرتا ہے وہ, اور پھر میں اس کو ذرا لمبائی رکھتی ہوں, بولتے رہو. نہیں لمبائی کھڑا رکھتی اچھا ہوں, اچھا, ویٹنگ ویٹنگ میں رکھتی ہوں اس کو, جان بوجھ کے اچھا ویٹنگ میں رکھتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں صحیح, ذرا صبر ہے, صبر ہے. صبر ہے. اچھا کچھ بچے ہیں ان میں پھر بھی صبر نہیں آتا, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس بچے کو علیحدہ بلا کے آپ سمجھا سکتی ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اف یو آر ریزنگ یور ہینڈ اینڈ کنٹرولنگ فار یو ٹو اینڈ ویٹنگ فار یور ٹرن ٹو ٹاک, آئی ول گیو یو اے اسپیشل سرپرائزنگ ریوارڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. دیکھیے جب ہمیشہ وہ بچہ اپنی ٹرن ویٹ کر کے کرے گا. صحیح. پہلا آپ نے رولز بتائیں کہ یہ کلاس کے رولز ہیں, اس کو بار بار ریپیٹ کریں, لکھ دیں, ایوری ڈے ریمائنڈ کروائیں بچوں کو. اگر جب تک بچے سیکھ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج پورا دن کلاس میں کسی بچے نے بغیر ہاتھ ریز کی بات نہیں کی, تو تب تک تو آپ کی مطلب ہے آپ سکسیسفل ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ڈیلی یہ رول ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ونس اے ویک اور ونس اے منتھ یہ ریپیٹ کر سکتی ہیں. اگر تو وہ بچہ جو ہے وہ اسٹل ریمائنڈرس کے بعد بھی یہ نہیں ہوا, تو آپ جو ہے وہ اس بچے کو صبر کرنے کی تھوڑی وہ پریکٹس کروائیں. ہاتھ کھڑا کیا ہوا تو ذرا کھڑا ہی رکھے ہاتھ, تاکہ وہ تھوڑا اس کو پیشنس آئے, ٹھیک ہے. اس کو یہ مت کہ اس کو اگنور مت کریں, اگنورنس نہیں کرنی اس بچے کو. اس کو بچے کو نا سائڈ سے ایسے ہلکی سی مسکراہٹ دے کے نا اشاروں سے شو کر رہے ہیں کہ میں تمہاری بات سنتی ہوں, ٹھیک ہے. یا اس کو کہنا پلیز ویٹ 1 منٹ, اس طرح کر کے نا, جیسے وہ بچہ سمجھ جائے کہ مجھے ٹیچر اگنور نہیں کر رہی, میں اتنی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں, مجھے ٹیچر اگنور نہیں کر رہی, شی وانٹس ٹو لسن ٹو می. نہیں تو بچہ کہے گا مجھے ٹیچر اگنور کر رہی ہے. تو بہت ساری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز ہیں, آپ کو خود جب آپ ڈیل کریں گے نا آپ کو خود بھی پتہ لگ جائیں گے اسٹریٹجی. یہ نہ وہ سمجھے کہ میں کہنا مانتا ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, تو مجھے ایزی لگ رہا ہے میں وہی کروں. اور پھر بھی اگر بچہ نہیں کر رہا صبر کرنے کے بعد, پھر آپ ریوارڈ سسٹم پہ آ جائیں. اس خاص بچے کے, پورے کلاس کے لیے نہیں, جیب خالی ہو جائے گی, اس ریوارڈ سسٹم پہ آ جائے, صرف اس بچے کی, کہ آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا. اور آپ نے جتنی ٹائم ویٹ کر کے اپنی بات, یہ بھی ایک اور بڑا اچھا اسٹریٹجی ہے کہ جتنی ٹائم آپ نے ویٹ کر کے بات جو ہے وہ سنی ہے, آپ اپنی کاپی میں کہیں پہ اس کو پیپر دے دیں, کچھ بھی آپ اس پہ ٹک کرتے جاؤ. اینڈ آف دا ڈے پہ دیکھو اس نے کتنے ٹک کیے ہیں. میں 100% ایک دن میں بچہ سیدھا ہو جائے گا. میں آن لائن بچوں کو سیدھا کر لیتی ہوں, تو بس وہ باقی ان پرسن تو زیادہ آن ہی. لائن تو بہت مشکل ہوتا ہے, ہاں صحیح بات ہے. آن لائن بھی بچے بول رہے ہوتے ہیں اور they have to. اچھا اب کچھ بچے ہیں نا وہ بولتے ہیں نا, اب وہ کیا کرتے ہیں, بولنے لگتے ہیں, پھر چپ کر جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ ریز کرتے ہیں کہ میں نے نہیں تھا, میں نے تو ہاتھ ریز کرنا تھا. اگر پھر بھی بچے آن لائن میں بول رہے ہو نا, تو پھر میں ان کو تھوڑا اس وقت جو ہے پھر میں ڈائریکٹ ہو جاتی کہ 1 منٹ میں بیٹا آپ کی بات سنتی ہوں, لیٹ می فنش دس, ٹھیک ہے. اور پھر یہ نہیں کہتی اچھا اچھا تم اپنی بات کر لو, میں اس کی بات میں سن لوں گی. نہیں, جو بچہ بات کرے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, تمہاری بات بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ ٹائم. تو اس بچے کو پھر اسپیسیفکلی میں جو ہوں کہوں گی بیٹا پلیز ایک دفعہ پلیز آپ رک جاؤ, میں آپ کو آپ کی بات سن, یا آپ چیٹ میں بات کر دو. تو اگر بچے کو اگر کوئی بات کرنی بھی اور لکھنے کے لکھ سکتا ہے بچہ, تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رادر دین کہ آپ ساری کلاس کو ڈسٹرب کر کے وہ بات کرو, آپ اس کو لکھ لیا کرو. تو ایسے بچے جو کہ سمجھانے کے باوجود رولز اپلائی نہیں کر رہے, تو ان کو آپ ریوارڈ سسٹم کریں, ٹک والا آپشن کریں, ان کے ساتھ ریوارڈ سسٹم کریں, ان میں صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور جو ہے ان کو بولے کہ اگر اتنا ہی ہو رہا ہے تو آپ اس بات کو فوراً لکھ لو, تاکہ آپ کو بھولے نہ. کبھی بچے یہ بھی آتے ہیں کہتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے, بھول گئے, بالکل بھول گئے, تو بھائی لکھ لو اس وقت, رائٹ, اس کو لکھ لو. بہت سارے طریقے. تو مگر یہ ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرنا, اس کو جو ہے وہ شیم نہیں کرنا پوری کلاس میں کہ جو ہے آپ کین یو اسٹاپ ٹاکنگ ٹو مچ. تو دس از ویری روڈ. گھر میں بھی ہم اب بچوں کو جو ہے یہ سکھا سکتے ہیں, خاص طور پہ جب مائیں فون کر رہی ہو تب تو بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے یاد آ جاتا ہے. میں نے جیسے اپنے بچوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو ویٹ ٹل آئی فنش مائی فون. اچھا ٹھیک ہے, اب نہیں ویٹ کر رہی تو یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ گیو اٹ ٹو می. اگر بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ برداشت ارجنٹ ہے, urgent ہے, بہت زیادہ. you have to write it down and give it to me and I will. اور پھر آگے وہ بچے نا نیچے کالم بناتے ہیں یس کا اور نو کا, کہ یس کے نو, کین آئی واچ ٹی وی فار 5 منٹس, یا میں ٹی وی واچ کر لوں یا اپنے ڈیوائس سے بیٹھ لوں. تو وہ میں فون کر رہی ہوں گی, میرے سامنے پیپر آ جائے گا, اور پھر میں اس کو یس یا نو کرتی ہوں. اب نو کر رہے تو پھر اگلا پیپر آ جائے کوشچنر آ گیا آپ کے لیے. آ جاتا, پورا سروے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جب بچے چھوٹے تھے تو ان کو میں یہ کہتی تھی کہ آپ بیچ میں آ کے انٹرپٹ نہیں کرنا, آپ نے صرف میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ لینا ہے, تو آئی نو کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے, رائٹ. تو پھر میں اپنا میری بیٹی تو کل میں نے پتا آپ اسٹور میں جا کے بات کی, دروازے دو بند کر کے, سنتی نہیں ہے بات. تو ایسے بچوں کا کیا کریں, وہ تو مطلب
کیا نہیں بات سن؟ مطلب فون پہ میں آپ سے بات کر رہی تھی نا کل, تو مطلب جہاں جہاں میں جا رہی ہوں وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور پھر وہ مجھے تنگ کر رہی ہے, تو میں نے پہلے اپنا ڈور بند کیا, پھر انہوں نے اس پہ مارنا شروع کر, میں اسٹور کے اندر چلی گئی وہاں جا کے بعد. تو تو وہ کچھ آپ بچے کیوں آ ان گئی؟ کو کیا دل وجہ؟ کرتا ان کو فون چاہیے تھا. ان کو فون چاہیے تھا تو جی. بٹھا رہے آپ بیٹھی رہتی آرام سے ایک ہی جگہ پہ چپ کر کے, وہی بیٹھی رہتی. رو رہی تھی کتنا, آپ کو یاد نہیں, میں روز بھی بات نہیں کرنے دے رہی تھی. تو مجھے کبھی کبھی اس طرح کی سچویشن ہینڈل کرنے میں بہت سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. تو آپ فون کو تھوڑا, آپ وہ ظاہر بتایا بچہ آپ کو کہہ رہا ہے, تو آپ فون کو تھوڑا سا پاز کر 1 منٹ سے میرا یا 1 منٹ ماریا, آپ بچے کو سمجھائیں تھوڑا کہ پلیز میں فون پہ بات کر لوں, بڑی امپورٹنٹ بات چل رہی ہے اور مجھے بات ختم کرنے دو, انشاءاللہ میں آپ کو فون ضرور دوں گی اور ایک ٹافی بھی دوں گی اگر مجھے تنگ نہیں کرو گی, ٹھیک ہے؟ تو پھر سنے گی بات, کیوں نہیں سنے گی؟ اس کو ٹافی فون کے ساتھ ٹافی مل رہی ہے اور اس کو کیا چاہیے. اور ایک ہی پوائنٹ بھی ہوتا ہے جب بچہ اتنا زیادہ شور کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے مجھے اٹینشن اما کی لینی ہے, اس لینی ہے. ہاں 99% اٹس اٹینشن کہ بس میری طرف دیکھ لیں, مجھ سے 99% بات. یہ اٹینشن ہے. اور وہی 99% جب بچہ ضد کر کے یا ٹینٹرمز ڈال کے اٹینشن مانگ رہا ہے, 100% تبھی آپ نے اٹینشن نہیں دینی, کیونکہ بچے کو پتہ لگ جائے گا کہ کہ یہی یہ تو بچے واقعہ- بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, چاہے چھوٹے سے چھوٹے بھی ہوں, وہ یہ فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی اچھا اس طرح میں نے کیا تھا, میں روؤں گا تو پھر یہ کام ہو جائے گا ہو میرا. جائے گا. مگر جب تو وہ برے طریقے سے آپ سے کام منوا رہے ہیں تو آپ کا صبر ہے, واللہ آپ کا صبر ہے. صحیح بات ہے. چھوٹی بیٹی, میری بڑی بیٹی جب وہ 4-5 سال کی تھی, اتنے ٹینٹرمز تھرو, 4 گھنٹے وہ ٹینٹرمز تھرو کرتی تھی, امیجن کریں. تو میں تنگ آ گئی, تو میرے میاں نے کہا یہ ٹینٹرمز تھرو کر رہی ہے نا, کرنے دو, unless until she is on safe spot, اس کو تھرو کرنے دو ٹینٹرم. اس کو یہ نہیں شو کرنا کہ تم اس کے ٹینٹرمز کو کی وجہ سے اس کو اٹینڈ کر رہی. اچھا یہ 4 گھنٹے سے 3 گھنٹے ہوئے, یعنی کہ مہینہ لگ گیا اس کے وہ ٹینٹرم ختم کرتے کرتے. یہ 4 گھنٹے رو رہی ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ کر رہے ہیں, وہ کوئی قابو, بس اس کو اگنور کریں. 4 گھنٹے سے 3 گھنٹے, 3 گھنٹے سے 2 گھنٹے, 2 گھنٹے سے 1 گھنٹے ختم. انشاءاللہ اتنا لمبا تو نہیں ہوگا. اس کو ایک میں نے ورک شاپ کی تھی تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب بچہ غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی بات سن لیتے ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل دی, ہم دکان جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے یہ چیز خریدنی ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں خریدنا, اور وہ رونے شروع ہو جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یار اب سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں, سب مجھے دیکھ رہے ہیں, اور سب کچھ ہم بکڑا دیتے ہیں مجبور میں آ گئے. تو انہوں نے کہا یو آر ریوارڈنگ دا بہیویئر, تو آپ نے غلط ریوارڈنگ کر دی نا, غلط بہیویئر کو ریوارڈ مل گیا, تو ہم نے اس یہ چیز ڈال ہمارے دی. پھر بتائیں کیا, ہم کہیں پہ گئے ہوئے ہیں, بچہ واقعتاً بہت تنگ کر رہا ہے, اور ہمیں وہ تھوڑا سا ٹائم انجوائے کرنا ہے, پھر ہمیں وہاں سے ایسی گیدرنگ ہو رہی ہے جہاں ہم کچھ سیکھ رہے ہیں, اور اس وقت ہم کیا کریں, پھر تو دینا ہی پڑتا ہے. ہاں دیکھیں وہ تو اب ہم نے وہ ٹائم آ گیا نا جب جو کاشتکاری کا ٹائم تھا, لیکن وہ اب ہم نے, کیونکہ وہ گھر سے اسٹارٹ ہوگا, وہی والی بات ہے, اس وقت تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. اٹ ول اسٹارٹ فرام دا لیول 1 وچ از ہوم. فار ایگزامپل یہ فون کال تھی, یا اگر آپ کو لگتا ہے میرا بچہ اس چیز میں آپ نے کمزوری دیکھ لی, تو اسٹارٹ وتھ رینڈمنس, لائک آپ نے اس کو پلان کر لیں. یعنی کوئی چیز اگر ہے, کوئی ریزن نہیں ہے, اور گھر میں یعنی کوئی مہمان نہیں ہے, کوئی کال نہیں ہے, لیکن آپ نے کوئی چیز بچے سے روکنی ہے, اور آپ نے وہ خود سے ایک سیناریو کریٹ کرنا ہے, اور اس میں اس بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے تھوڑا سا, اور اس کی پریکٹس کرانی ہے. یعنی جس لیول کی چیز ہے نا, تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے, اور جیسے ہی وہ پہلے تو اس کو ریوارڈ سسٹم سمجھانا ہوگا. یعنی اس کو ایک چیز کی ویٹ کرائی تو اس کو سمجھ آئے گی کہ جب میں کچھ کرتی ہوں تو مجھے اس سے کچھ ملتا ہے. تو وہ والے سسٹم کے کوڈ ورڈز آپ کے 2-3 فکس ہونے شروع ہو جائیں گے, کہ آپ کہو کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا, یو گاٹ دس. اب خولا یعنی ماشاءاللہ 3 سال کی ہے, اس کو یہ سب سمجھ آتی ہے کہ اگر میں کھاؤں گی تو چاکلیٹ مل جائے گی, اگر میں یہ ابھی صبر کر لوں گی تو مجھے یہ ملے گا. تو وہ صبر بھی کرتی ہے. پھر میں اس کو کہتی ہوں ویٹ کرنا, میں ویٹ کیسے بتاؤں, تو میں کیا کرتی ہوں, اپنی مٹھی بنا کے چیک کے نیچے رکھتی ہوں, اور میں کہتی ہوں اب ہم ویٹ کریں گے, اور میں ایکٹنگ کرنا شروع ہو جاتی ہوں کہ میں نے بس اب کچھ نہیں کر رہی, اور میں گال کے نیچے ہاتھ ہے اور میں ویٹ کر رہی ہوں. تو اب اس دن وہ میرے ساتھ, اس کو بہت شوق ہے سالن میں ڈوئی مارنے کا, یا چولہے میں کھڑی ہوں نا, اس میں ضرور آنا ہوتا ہے. اب سب گھر میں آ جاتے ہیں کہ یہ چولہا. اب مجھے پتا ہے کہ اس نے بہت شور کرنا ہے, اور اس کا بہت مزاج ہے کہ میں نے کوکنگ کرنا ہے, اور میں نے اس کا تھوڑا کیا بھی, جیسے پین کیک بنا رہی ہے وہ, تو سب میں ہاتھ مار دی. اب اس نے کیا کیا کہ اب وہ چولہے میں, اب میں نے بند کرنا تھا ڈھکنا, تو میں نے اس کو کہا, اب وہ کہہ رہی میں نے چمچ مارنے, آپ نے ڈھکنا بند کر دیا ماما یہ وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ now we have to wait. اتنا وہ شدت میں تھی کہ مجھے ہاتھ نہیں مارنے دیا آپ نے چمچ. تو اس نے کہا ماما وی ویٹ, اور اس نے خود ہی گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہتی یعنی آپ نہیں کر رہی, اب تو یہ کرنے کا ٹائم ہے, یو ڈو اٹ آلسو.
پھر وہ رائٹ وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریکٹس ہوئے گی کہ ایک کانسیپٹ ہم نے یعنی جانے نہیں دینا اوہو یہ بس تنگ کر رہی ہے چھوٹی بچی ہے اس کو اب ایک دن آئے گا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہ چیز آپ نے جلد سے گریب کر لینی کیونکہ اب اس کی پریکٹس کرانی ہے. کہیں پہ بھی جانا ہوگا تو اس کو اس چیز کی جلدی سے آپ نے 2-3 کوڈ ورڈز میں بات کرنی ہوگی اینڈ دین بچے والا انڈرسٹینڈ کر لے گا کہ اوکے دس از سیم تھنگ ہیپننگ اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو دس. ابھی فون والی چیز کا بھی ایک آپ نے خود ہی سولوشن ڈھونڈنا ہوگا کہ جس طرح خولہ کو میں نے کہا ٹرنس. اب خولہ کہے گی کہ مجھے نا ماما فون چاہیے. وہ سب دیکھ رہی تھی فون دے گی. میں تو یوزلی فون دیتی نہیں ہوں تو میں اس کو کہوں گی خولہ اب ماما کی ٹرن ہے. پھر میں اس کو دوں گی 5 منٹس کے لیے دے بھی دوں گی. پھر میں اس کو کہوں گی خولہ ماما کی ٹرن ہے. خولہ کی ٹرن ایسے بول کے اس کو دیتی ہوں خولہ کی ٹرن. پھر 5 منٹ بعد میں کہوں گی ماما کی ٹرن. پھر وہ تھوڑا سا کرے گی. پھر مطلب یہ ریپیٹ ہوا. اب الحمد للہ وہ شی ول ناٹ شی نوز خود ہی دے دے گی ماما ٹرن. ہاں ماما کی ٹرن. وہ بھی بات ہوگی. مجھے جیسے میرا سیکنڈ والا جو بچہ ہے اس کو شروع سے ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ سب کا فیوریٹ رہتا تھا ٹیچرس کا, لیکن چونکہ ہر کوشچن پہ اس کو آنسر دینا ہے وہ ہمیشہ ہاتھ ریز کرتا تھا, اپنا ہینڈ ریز کرتا تھا. تو ہمیشہ وہ آ کے مجھے کہتا تھا ساری ٹیچرز اتنے مینس کیوں ہوتے ہیں سو مجھے سلیکٹ ہی نہیں کرتے. میں نے کہا تم ہر چیز پہ اگر ہینڈ ریز کرو گزر جائے گا. تو یہ اس کے ذہن میں آج تک ہے کہ نا ٹیچر مجھے سیکٹ نہیں کرتی. تو اس کا کیا I think what میرے ذہن میں سمیرا جی اور سب اور بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. یہاں پر اس کی یہ پریکٹس کرا سکتے ہیں کہ میری جان ہم نے سب کو ٹرن دینی ہے. ٹرن دینی. میں اکثر یہ بولتی ہوں اس کو کہ بیٹا صرف تم کو نہیں دینا ہے اور کہنا دیکھیں ہم نے کسی کو کوئی پوائنٹ پروو نہیں کرنا. اور ہم نے یہ اس کی یہ تربیت میں آ جائے گا کہ الحمد للہ آپ کو آتا ہے لیکن ہم تھوڑا سا صبر بھی کریں گے اور دوسروں کو چانس دیں گے. how we can do that یہ بھی میٹر کرے گا تاکہ بچہ ایکسیپٹینس میں آ جائے کہ یہ کرنا بھی پارٹ جس طرح ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا اتنا مزہ دیتا ہے. اس چیز کو بیوٹیفائی کرنا ہے کہ جب ہم دوسروں کو ٹرن دیتے ہیں تو اس میں بھی کتنا مزہ ہے. آپ یہ بھی کہنا شروع کر سکتی ہیں سوری فار آپ اس کو یہ بھی کہنا شروع کر سکتی ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ ریز کرو اور جب بھی ٹیچر آپ سے پوچھے نا تو آپ یہ کہیں کہ I want to give my turn to somebody else who wants to answer. ٹھیک ہے. پھر ٹیچر جو ہے وہ اس کو بار بار پوچھنا شروع ہو جائے گی اچھا تم بتاؤ. تو یہ اپنا یہ رکھے کہ اس دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ اس نے اپنی ٹرن جو ہے نا کسی اور کو دینے. پھر ٹیچر کو پتہ لگ جائے گا یہ ٹرن کسی اور کو دیتا ہے تو ٹیچر اس سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے, اس کو اٹینڈ کرنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک اور ہے کہ اس طرح سے وہ اپنی ٹرن خود کہہ کے دے رہا ہے کسی اور کو. اور دوسرا یہ کہ جیسے بچے ہم لوگ باہر جیسے ہم بات کر رہے تھے جیسے باہر جاتے ہیں مارکیٹ یا کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ گھر سے نکلنے سے پہلے خاص طور پہ گاڑی میں بیٹھ کے آپ سب سے پرومسز لیں کہ وہاں جا کے آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. کسی کے کمرے میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے, ڈیوائسز ناٹ الاؤڈ ٹو یوز, اور سامنے بیٹھ کے کھیلنا ہے اور چیخنا نہیں ہے اور کھانے کا انتظار کرنا ہے کوئی دے گا. تو یہ پوائنٹ سب 1 by 1 سب ریپیٹ کریں کہ میں نے کیا پوائنٹس کہے ہیں, لکھ لیں اور اس کو ٹک کروائیں, نیچے سائن کروائیں. ہم لوگ اکثر جیسے میں گھر جاتی تھی کسی کے تو گھر سے نکلنا تو ظاہر بات جب نکل رہے تو سلام کرتے کرتے ہی ہم لوگ تو 2 گھنٹے تو وہیں کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی سلام ہو رہے ہیں خدا حافظ ہو رہے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے کیا کیا ایک دن کہ وہ بہت تنگ پڑتے, انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے کسی گھر جانے پیپر بنایا سب کے سائن لیے وی ول بی کمنگ آؤٹ ان ٹائم. اب میں تو ظاہری بات ہے اس پیپر کو اتنا لائٹ نہیں لوں گی, مگر میری بچیاں ان کو پتا تھا پرومس پورا کرنا ہے تو وہ مجھے گھسیٹ کے لے کے جا رہی, چلے ماما پرومس خراب ہو جائے, چلے ماما پرومس خراب ہو جائے گا. تو اس سے ہمارے اس ریلیشن بہت امپرومنٹ آئی کہ ہم نے ایک یاد دہانی ایک دوسرے کو کرائی اور لکھ کے ہم نے پرومسز لے لیے کہ ہم جلدی نکلیں گے جب بھی ہم نے جلدی نکلنا ہے. رائٹ. سو یہ ایک اور ٹپ تھا کہ دے سکتی تھی. میں بس 10 منٹ میں بیٹے کو لے کر آ جاؤں جن سے. جی ضرور, میں ریکارڈنگ سن لوں گی 10 منٹ کی, ٹھیک ہے, پھر آ کے جائیں. شیور. سو ایک اور سینیریو ہمارے پاس یہ آئی سی یو اپسیٹ, وی کین ٹاک لیٹر. اب کسی کو آپ نے یہ بیچارہ آگے اپسیٹ نہیں بھی بیٹھا ہوا تو کسی نے اگلے نے کہہ دیا تم آئی سی یو اپسیٹ اینڈ وی کین ٹاک لیٹر, یہ تو اس کو بیچارے کو وہ جو ہے وہ مارنے والی بات ہے نا. کہ I think اس کا ڈفرنٹ سیناریو ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ اپسیٹ ہوتا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہو, یہ تو آئی تھنک چھوٹے بچوں کے ساتھ مطلب کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس تبھی آپ اس کو کہو گے نا لیٹر والی بات. بیسیکلی somebody is asking for help
اینڈ آپ اس کو ٹالنا چاہ رہے ہو تو پھر آپ اس کو پہلے دلاسا دے رہے ہو, یو آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ود دیٹ پرسن اینڈ سیئنگ I see you, یعنی آپ اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, I see you upset. تو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ وی کین ٹاک لیٹر, یعنی کہ میں بالکل انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں, وی آر آن دا سیم پیج, آپ اپسیٹ ہو اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اور آپ کیونکہ آپ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ امپورٹنٹ آلسو ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ یو فیل کہ وی ول گیٹ بیک ٹو اٹ. یا تو آپ یہ وہی ریفریزنگ والی بات ہے, آئی سی یو اپسیٹ, کین وی ٹاک, یعنی کہ آپ کسی کے پاس گئے اور آپ اپنا اسپیشل ٹائم نکال گئے اس بندے کے پاس اور دیکھ رہے ہو کہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے کلاس میں, آئی سی یو اپسیٹ, آر یو اوکے, کین وی ٹاک. اس کا یوں بھی ہوتا ہے نا, جب آپ کسی کو اپسیٹ دیکھتے ہو اور جب وین یو ٹرائنگ ٹو ریچ دیٹ پرسن, تو آپ کہتے ہو کہ آپ ایگزیکٹلی بہت زیادہ یہ بھی نہیں, اس کو لیبل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپسیٹ ہو. تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ہیئر فار یو اینڈ اف یو نیڈ ٹو ٹاک آئی ایم ہیئر. آئی مین بہت زیادہ بھی نہیں کرنا تاکہ وہ کانشیس نہ ہو جائے, اور مطلب بہت زیادہ لیبل بھی نہیں ہم کر سکتے. تو بس ایک ہنٹ دے کے آ جانا ہے, فوڈ فار تھاٹ دے کے آ جانا ہے کہ ہاں وی کین. Are you okay? But مجھے ایسے لگا and I'm here for you. Whenever you need me, you can reach out to me and I will be there for you. There for you. Yes. Yeah. So next ہے, how dare you speak to me like this. یہ تو بہت ہی روڈ ہے. کوئی بندہ اگر آپ سے آ کے بری بات کر رہا ہے یا کوئی اونچی ٹون میں بات کر رہا ہے, فرسٹ آف آل اسکول کے سسٹم میں تو آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ نو بڈی از لاؤڈ, نو بڈی از الاؤڈ ٹو بی لاؤڈ, دس از دا رولز آف دا اسکول, از دا پرنسپل آف دا اسکول, سو نو بڈی از الاؤڈ ٹو بی لاؤڈ. سو اگر کوئی بچہ آتا ہے اور کہتا ہے اونچی آواز سے بات کر رہا ہے, تو آپ صرف باڈی لینگویج اس کو دیکھیں کہ وہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات میرا جی, تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں I see you upset. ہاں, یس, آئی سی یو اپسیٹ, از ایوری تھنگ اوکے ود یو. پھر ہم کہتے ہیں کہ بٹ ہم نے I see you upset, لیکن ہم نے کیونکہ کمپیشن کے ساتھ چلنا ہے تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہم نے بار بار بات کی ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں, ہم اس کو بار بار کیونکہ ہم نے اس سے بات کی ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے لیلا جسٹ اے منٹ بیٹا آئی ایم آن اے کال. تو ہم یہ کہیں گے کہ جیسے بچہ کوئی لاؤڈ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ آئی سی یو اپسیٹ. پھر کیونکہ ہم نے ایک سبق چلانا ہوگا کہ ہم نے اپنی ٹون انڈور وائس یوز کرنی ہے اینڈ آل دیٹ, تو ہم کہیں گے ہم کس طرح بات کرتے ہیں, ہم اپنی انڈور وائس کرتے ہیں. پھر اس کو تھوڑا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایکچولی اس ٹائم پہ ایموشن کو ریگولیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اور وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو ریگولیٹ نہیں کرنا آتا تو وہ اپنے بڑے والے سے کیوز لیتا ہے کہ اب جیسے اگر میں کہہ دوں گی نہیں بیٹا اب یہ یہاں کا رول ایسا ہے, یہ روبوٹک ہو گیا کیونکہ ہم نے ایموشن باہر سے نکال دیا, اور بچے سارے ایموشن, ایوری تھنگ از ایموشن. سو دیٹ میں بالکل دیکھ رہی ہوں آپ اپسیٹ ہو رہے ہو, لیکن اس ٹائم پہ ہمارا پریکٹسنگ چلے گا کہ شور ہو رہا ہے, رائٹ. اگر اس بچے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ہم نے اب اس کو کہنا کہ اوکے ایوری باڈی آپ اپنا کام یہ والا ٹاسک کمپلیٹ کریں یا واٹ ایور, اور اس کے بعد اس بچے کو آپ نے باہر لے جانا, اس کو باہر لے کے جانا ہے, وہ تھوڑا سا شور مچانے دینا ہے, اور ہم نے کیونکہ پرسنل نہیں لینا تو ہمیں افیکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل اس نے بدتمیزی کی ہے یا سم ٹائمز گالیاں بھی نکالی ہیں, سو واٹ. تو ہو سکتا ہے اس بچے نے سیکھا ہی یہی ہے, گھر میں یہی سیکھتے ہیں, تو پھر ہم کہیں گے کہ اب ہم اس کو ریلیکس کریں گے, سر پہ ہاتھ پھیر لیا تھوڑا سا اشارہ, پھر اس کے بعد وہ تھوڑا ہو جائے گا, پھر کہیں گے اچھا اب آپ آرام سے بات کر سکتے ہو, پلیز ٹیل می میں آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں, آپ کو کیا مسئلہ ہوا تھا, میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. پھر کسی جب سب مزاج ٹھیک ہو جائے پھر ہم کو کہیں گے ہم اپنی انڈور وائس یوز کرتے ہیں, I was so happy ہم نے ایز اے ٹیم ورک کیا یا واٹ ایور. تو ہم جو ہے آئندہ نیکسٹ ٹائم جب آپ سیٹ ہو گئے میں ہوں آپ کے لیے, سو آپ نے انڈور وائس یوز کرنی ہے یا پیار سے بات کرنی ہے. اور ہم نے کیونکہ وہ بائی ماڈل کر کے دکھا رہے ہوں گے کہ ہماری اور جنٹل, کیونکہ آپ علیہ السلام کو جب وہ آئے نہیں تھے چیک کرنے تو انہوں نے بدتمیزی سے بات کی, اور انہوں نے آپ علیہ السلام اور نرم مزاج ہو گئے تھے اور وہ اور زیادہ جھک گئے. تو ہم نے وہ چیز ماڈل کرنی ہے کیونکہ وہی چیز اس کو سمجھیں کہ وائبز آ رہی ہیں, بلوٹوتھ والا ٹرانسفر ڈاٹا کا, تو وہ پھر ہمارا مزاج بہت اور نیچے چلا جائے, کیونکہ جس کو اتنا ہی اس کو پیار اس وقت چاہیے. سو وی ول گو مور اینڈ مور لونگ اینڈ کمپیشن کی طرف. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا. تو فرعون جیسی چیز سے ایسی شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے کہا نرمی سے بات کرو, تم دین کی بات کرنے جا رہے ہو. تو پھر بچے تو آپ امیجن کریں کس سٹیج پہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے, کیا طریقہ ہمیں ہونا چاہیے کہ بچوں سے ہم بات کرنے کا
یعنی کہ ہمیں کیا کیا اسٹریٹجیز اور ٹول اور اپنی نیچر تک چینج کرنی پڑتی ہے اکثر انسان کو بچوں سے بات کرنے کا. ایون ہر کوئی یہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زبان کو اپنے رویے سے کس طرح سے اگلے کو اپنا وہ بنا لے. جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں تو ہمارا دوسرا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور باہر ہمارا دوسرا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. گڈ والا ایٹیٹیوڈ باہر ہوگا اور گھر میں جو ہے وہ بیڈ ایٹیٹیوڈ بھی ہوگا. رائٹ. تو جو باہر کا گھر کا جو بیڈ ایٹیٹیوڈ ہم باہر نہیں شو کرتے. اور یہ جب ہم یہ ڈپلومیسی کرتے ہیں تو بچوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے. تو ہم پھر بچوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو کہ باہر والے فرینڈس کے ساتھ اگر ہم برا کرنے کی کوشش کریں گے یا میں اپنا وہ بیڈ پکچر ان کو ساتھ دکھانے کی کوشش کروں گی, سارے بھاگ جائیں گے. رائٹ. پھر ہم دین کا کام کیسے کریں گے؟ اور گھر میں تو چلو تم لوگوں کی تو مجبوری ہے کہ میرے ساتھ رہ رہے اور یہ وہ, بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اصل انسان وہی ہے جو اندر باہر گھر والوں کے ساتھ اور باہر والوں سے ایک جیسا سلوک ہو. مگر موسٹ آف اس لائک وی آر ڈفرنٹ ایٹ اوور ہوم اور آؤٹ سائڈ. تو یہ بھی ایک مسلسل ایک جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے اور جس کو ہم نے عبور کرنا ہے, جس کو ہم نے وہ اچھی طرح سے وہ. اب جیسے میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو باہر کے بچے ہوتے ہمیں تو بہت ڈانٹتی ہے, جو باہر کے بچے ہوتے ان کو نہیں ڈانٹتی. میں نے کہا ان کو میرا حق نہیں ہے کہ میں ڈانٹوں ان کو. تم لوگ تو میرے اپنے بچے ہو, کسی اور کو ڈانٹوں گے مجھ سے ڈر جائے گا اور جو میں اس کو بات بتانا چاہتی ہوں وہ بھی جو ہے وہ نہیں سنے گا. تو اس کے ڈانٹنے کے لیے اس کی ماں ہے نا اس کو ڈانٹنے کے لیے, تو لائک میں جو ہوں اس کو اچھی بات ہی کروں گی. آپ بھی باہر جا کے آنٹیوں سے بات کریں, وہ بھی آپ کو نہیں ڈانٹیں گی جس طرح سے وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از نارمل جو چلتا ہے. حالانکہ گھر اور باہر ایک جیسا سچویشن ہونی چاہیے. رائٹ. ایک اور ہم ورڈز یہ بھی سیکھ سکتے ہیں, یو آر پوٹنگ ان گریٹ ایفرٹس. یعنی کہ جو بچہ ہے وہ اچھا کام بہت کوشش کر رہا ہے اچھا کام کرنے کی, مگر اسٹل اس سے اچھا نہیں ہو رہا کام. تو یہ ورڈنگ جو ہے, یو آر پوٹنگ ان گریٹ ایفرٹ, آئی کین سی یو آر پوٹنگ ان گریٹ ایفرٹس. سو آئی ریئلی لائک دس. رائٹ. اور جس سے اچھا کام ہو رہا ہے تھی اس کو بھی یہ کہنا چاہیے, جس کا اچھا کام ہو رہا ہے, جو ایفرٹ کر رہا ہے اور اچھا الحمدللہ ہو بھی رہا ہے اس سے, تو اس کو بھی ہمیں کہنا چاہیے. او یس 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 ماشاء اللہ. اور ہاں یہ ورڈس تو ہمیں جو ہے اپنی زبان پہ ایز اے سیکنڈ ہماری زبان سے نکلیں یہ ورڈس. جیسے کل میں سن رہی تھی ایک لیکچر, تو اس میں آیا تھا دا وومن ہو اسپیکس قرآن. ایک خاتون تھی, سچا واقعہ شاید, ایک خاتون تھی ان سے جو بھی بات کرو وہ آگے قرآن کی ورڈ کوٹ کرتی تھی اور بات کرتی تھی. ایون کہ انہوں نے بچے کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ و موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ, جس طرح قرآن کی کسی آیت میں آتا ہے, انہوں نے اس طرح سے اپنے بچوں کا نام بتایا. سبحان اللہ. تو اس طرح سے ہمیں بھی اپنی زبان کو جو ہے نا وہ اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ اچھائی ہی اس میں سے نکلے, کیونکہ تبھی ہی بچے اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف. رائٹ. اچھا ایک اور سینیریو یہ بھی ہے, دس از ناٹ فیئر. کوئی بچہ آپ کو کہتا ہے آ کے دس از ناٹ فیئر, یا آپ کہیں کسی کو کہ دس از ناٹ فیئر, اس کو آپ ریفریز کیسے کریں گے؟ آئی تھنک دس کین گو بوتھ ویز. اگر آپ نے آپ کی ایسا کمیونیکیشن بن چکی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ پازیٹیو باتیں کرتا ہے اور آپ اس کو ایسی ٹائم پہ استعمال کریں, تو دس از اے پولائٹ وے آف سیئنگ کہ تم غلط بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دس از فیئر, واٹ ڈو یو تھنک؟ یا نو دس از رانگ, آپ کو تو پتہ نہیں ہے, یا وٹ ایور جو آپ ہارش یوز کر سکتے. So this can be a very polite way of talking. جیسے sometimes یہاں پہ ماشاء اللہ میرے 8 بچے ہوئے میں, خیر 2 بڑوں کو تو اتنا نہیں, بٹ یہ کہ وہ ان کی بیچ میں بہت پالیٹکس چلتی ہے, تو پھر میں فیئر والی چیز بہت استعمال ہوتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں that's not fair, آپس میں لڑتے لڑتے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ بچوں کو جب آپ ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو کھول رہے ہوتے ہو نا, تو دین یو سے دس کہ آپ I don't think this is fair, do you think this is fair? ایگزیکٹلی. ایک بہت بڑی بات ماریا نے کہی ہے کہ اگلے سے پوچھوائیں, اگلے سے گلوائیں. جب کوئی غلط کر رہا ہو اگلے سے گلوائیں, وٹ ڈو یو تھنک, وٹ ڈو یو تھنک, وٹ ڈو یو تھنک, اس طرح سے کر بات کریں. اس کو ہم کائنڈ آف انکریج کر دیتے ہیں اس ٹائم پہ کہ اگر وہ غلط کر بھی رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو کیونکہ اب اس کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور ہر بچہ تو انسینٹ ہوتا ہے, اور وہ فٹافٹ اچھی بکس میں تو آنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے او مائی گاڈ آج تو کشتی گئی. تو جب ہم یوں بات کرتے ہیں نا, تو ایک دم اس کو ہم چانس دیتے ہیں کہ اپنا موڑ لو رخ, تو وہ پھر فٹافٹ he wants to be the better person and then he wants مجھے اس کا اب میں نے نہیں چانس جانے دینا. ایگزیکٹلی. ہاں, اور دنیا میں کوئی بھی بچے ہوں یا بڑا ہو, کوئی بھی نہیں کہتا کہ مجھے کوئی غلط کہے. ایون چور بھی نہیں کہے گا کہ مجھے چور کو. رائٹ.
تو اس طرح سے ہم نے اپنی بات کرنے کا سٹائل اس طرح سے رکھنا. وہ چور کہے گا تم غلط کرتے ہو، تو چور کہے گا نہیں میں تو صحیح کر رہا ہوں، مجھے تو کھانے کا پیسے نہیں ہے، میری ماں بیمار ہے، تو میں تو چوری کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں. تو چور بھی اپنے آپ کو چور Absolutely. تو جو غلط کام کر رہا ہے وہ بھی کہے گا میں غلط کام نہیں کر رہا. تو پھر اس طرح سے یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک وٹ یو ہیو ڈن، ڈو یو تھنک یو کوڈ ہیو ڈن بیٹر دین دس، اور ڈو یو تھنک دس از جسٹ پرفیکٹ. تو اس کے بچوں کے منہ سے ہی بات نکلوائیں، کہ اگر خود بجائے کہ آپ جا کے بچے کو کام کو کہہ رہی ہیں یہاں پہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک کرو. بچے سے پوچھیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں گڑبڑ کر دی ہے. وٹ ڈو یو تھنک وٹ یو ہیو ڈن، وٹ یو ہیو ڈو یو کین یو پٹ اے سیکنڈ تھاٹ آن یور ورک، ڈو یو تھنک اٹ نیڈز امپروومنٹ، ڈو یو تھنک اٹس بیوٹیفل، ڈو یو تھنک اٹ شوڈ گیٹ 10 آؤٹ آف 10 مارکس اور وٹ ایور. تو اس طرح سے بچے کے منہ سے جب وہ اپنے منہ سے بات اپنی ہی وہ بات کرے گا نا، آپ نے نہیں بتانا، آپ نے صرف یہ وٹ ڈو یو تھنک ویسے آگے وہ کام چلانا ہے. بچے سے نہیں بچہ خود ہی اپنے منہ سے بتائے گا ہاں میں نے یہاں غلطی کی ہے، مجھے یہاں امپروومنٹ کرنی پڑے گی. تو پھر اس کو شاباشی دیتے ہوئے اگلے بچے کی طرف موو فارورڈ کر دیں. کیونکہ ہم نے کیونکہ کیریکٹرسٹکس اور ایز اے سبق اسلامک اسٹڈیز میں بھی اس طرح سے we will be trying to focus these things, right? تو جب کوئی ایشو آ رہا ہوگا یا کوئی ایک دم آتا ہے، جب یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یا آپس میں شیئرنگ کی بات آئے گی اور جب ساری بات ہو رہی ہوگی، تو تب ہمارا یہ اسی لیے ہم نے فٹافٹ منہ میں چیزیں نہیں ڈال رہی، بیکاز ناؤ از دا ٹائم کہ ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے کہ ہم نے سبق میں جو پڑھا ہے، تو پھر ہم ان کو اس وقت اس لیے گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ اچھا اب آپ بتاؤ، کیونکہ سبق پڑھا ہوگا اور وہ جاگ دیئر میموری. وی ول ٹرائی ٹو ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ کریں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب ہمارا پڑھائی کا ٹائم ہے یا جو بھی، وی ول بی گائیڈنگ دیم، رائٹ، کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم ایز اے مسلم ہماری یہ کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، ایز اے ہیومن ہماری کیا ہونا چاہیے. صحیح بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے تھینک یو فار یور ہیلپ، جزاک اللہ، یو نیڈ ٹو واچ یور ماؤتھ. یہ بھی لائک تھوڑا روڈ لگ رہا ہے. دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار یو، دس از لائک سم تھنگ لائک کتھارسس ہو رہی ہے اگلے کی. سو انشاءاللہ تو کین میری یو میں ایک پلیز چیز ایڈ ٹاک. کرنا چاہوں گی، جی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی جی کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جب ہم کہیں کہیں کے جملوں میں ہمیں یو کو چینج کر کے وی کرنا ہے. جی فار بالکل. ایگزامپل ہو ڈو یو تھنک یو آر ہے نا، جیسے ہم، تو اگر فار ایگزامپل ہم نے یہ بات کرنی ہے اور ہم نے اس کو لے کر آنا ہے کہ اگر کسی بندے کو ہم نے، خیر یہ والا تو ایک ڈائریکٹ ہونا ہے، یہ یہاں سے مقصد تو یہ کہ یہاں پہ یہ موقعات کسی کے دکھانا چاہ رہے ہیں، ہم، بٹ فار ایگزامپل ہم کسی بچے کو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں نا کہ اب تم نے سوچنا ہے، ہم، تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اب سوچو تم کون ہو، یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں ایز اے مسلم تم کیا کرو گے، رائٹ. ہم، تو ہم نے ہمیشہ یہ بات کرنی ہے ہم بالکل کیسے بالکل کریں، ایگزیکٹلی. ہمارا کیا گول ہونا چاہیے، یعنی سارا پریشر تم پر نہیں ہے، وی آر آل ون یونٹ. اور جب بھی ہم کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم کوئی درس دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، وی آلویز ہیو ٹو، جیسے میں نے ابھی بولا، وی آلویز، ہمیں ہمیشہ یہ بات کرنی ہے ہم کے لے کے چلنا، یو کا فوکس نہیں رکھنا، کیونکہ اصل میں تو اصلاح ہماری اپنی بھی چل رہی ہے نا. بالکل تو ہم نے بات یہ کرنی کہ واٹ ڈو یو تھنک، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں کیا ڈیسیجن لینا چاہیے، کیا ہم اسی کو رہے، صحیح بٹ وی آر گونا ٹیک اٹ ایز اے وی، یو کو وی میں، یہ ذرا ہمبل اور سب کو لینے والی چیز آ جاتی ہے. بالکل سو اٹس بالکل ویری اسٹرانگ تھنگ کہ یو کو ہم وی میں کریں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو انشاءاللہ جس طرح سے یہ کلاؤڈس میں لکھی ہوئی نا باتیں، تو ہم لوگ یہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے نا انشاءاللہ ود ٹائم تو ہم لوگ اس پہ ورک کریں گے کہ ہم نے کیا کیا باتیں کس طرح سے لکھ کے، تو اس کو اپنے کوئی بلیٹن ہاؤ ٹو ٹاک اور یا احسان تھرو اسپیچ کے ٹاپک کر کے، تو ہم اس کے نیچے یہ اس طرح کے ببل ورڈز ڈال دیں گے، رائٹ انشاءاللہ. چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. زید المعاد ابن قیم الجوزیہ نے اسے ریفرنس ہے. اسپیچ آف دا پروفٹ، ہز اسپیچ واز کلیئر اینڈ ایزیلی میمورائز، یعنی کہ وہ اتنے آرام سے سنبھل کے بات کرتے تھے کہ اگلے کو وہ یاد ہو جاتی تھی بات، یعنی کہ وہ میمورائز ہو جاتی تھی بات. جیسے حضرت اسما بنت ابی بکر جو تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ایک سورت پڑھتے تھے، وہ ان کو سن کے یاد ہو گئی تھی. مجھے یاد نہیں سورت کا ایگزیکٹلی نام،
بٹ وہ سورت پڑھتے تھے تو ان کو وہ سورت سن کے یاد ہو گئی تھی. ان کے اتنے پیارے طریقے سے, اتنے کلیئر طریقے سے بات کریں. تو ہم نے بھی اپنا مزاج ایسے کرنا ہے, کلیئر اینڈ ایزیلی میمورائز. اچھا, ایک اور بات اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم کوئی میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو, دس از یو آر سپوز ٹو ڈو, تو اس سے ہم ایک کمیونیکیشن لوپ کو کلوز کریں. کیسے؟ کہ اس سے پوچھیں وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ ہیو سیڈ, ٹھیک ہے. سم ٹائم سننے میں مسئلہ ہو سکتا ہے, میں بات ٹھیک نہیں کری, اس کے سمجھنے میں مطلب ہو سکتا ہے مسئلہ. تو ہمیشہ کلوز دا کمیونیکیشن لوپ, تو اس کو کہتے ہیں کلوز دا کمیونیکیشن لوپ. سو کمیونیکیشن لوپ ہم نے کیسے کلوز, اگلے سے پوچھ تمہیں کیا سمجھ آئی. اور گھر میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے, بچے کو کام کہہ رہے ہوتے ہیں ہم, وہ کام کچھ اور کر کے آ جاتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ ہی وہ آئی تھی. ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, تمہیں یہ سمجھ آئی تھی, تمہیں پتہ نہیں لگا میں نے کیا کہا تھا, تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی یہ وہ. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بچے کو ریوائز کروائیں کہ کیسے, جیسے میں اپنے بچے کو بولوں نا کہ چائے بنانی ہے, تو میں اس کو, جو بچہ نیا نیا چائے بنا تو اس کو بولوں کہ ہاں ریوائز کرو کیا کیا ریسیپی ڈالنی ہے, کس ٹائم پہ چینی ڈالنی, کس ٹائم پہ چائے پتی ڈالنی, اور یہ سب کچھ نا. تو آئی آلویز میک دم ٹو ریوائز دا تھنگس. اور اسی طرح جو بھی نیا کام یا جو بھی کچھ ایسا کام جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے, تو آئی آلویز میک دم ٹو ریوائز آفٹر می کہ کس طرح سے تم نے یہ کام کرنا ہے. تو کمیونیکیشن جو لوپ جو ہے نا, اس کو کلوز کرنا از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. اس کے لیے اس میں ہمیں اس طرح سے ایزیلی بات اتنی سمپل طریقے سے اور کلیئرلی کرنی چاہیے. یہ سنت کر کے ہم کریں گے تو ریوارڈنگ بھی ہے کہ اگلے کو بات سمجھ آ جائے. ہی ووڈ آفن ریپیٹ ہز اسپیچ 3 times. سبحان اللہ, ہمارے پاس تو ایک دفعہ بھی نہیں بات کرنے کا ٹائم ہوتا, کہتے ہیں منہ سے بس سمجھ لیں بچے کہ کیا ہم نے کہا. تو بس سبحان اللہ, لائک 3 ٹائم اس بات کو ریپیٹ کریں, رائٹ, یعنی کہ وہی کمیونیکیشن لوپ کو کلوز کرنے والی بات شروع ہوگی. تو ہی وڈ گریٹ 3 times. سبحان اللہ, کہ اگر ایک دفعہ نہیں میری آواز سمجھ آئی, دوسری دفعہ بول لیں, تیسری دفعہ بول لیں. تل کے سم ٹائم یہ ہوتا ہے مجھے, جیسے میں شروع میں شادی ہو کے آئی تھی, تو مجھے سلام کرنے کے سب کو سلام کرتی تھی, اور پھر بعد میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ تو بہت روڈ ہے, کسی سے بات ہی نہیں کرتی. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اس طرح سے یہ کمپلین آئی, تو میں نے کہا میں تو سب کو سلام کرتی ہوں صبح اٹھ کے, تو یہ کیسے ہو گیا. اب وہ بھی ٹھیک تھے, جنہوں نے بات کی کہ یہ روڈ ہے, وہ بھی ٹھیک تھے. کیوں؟ کیونکہ جب میں سلام کرتی تھی میں آہستہ بولتی تھی, کسی کو سنائی نہیں دیتا. تو پھر میں نے, تو یہ دیکھیں اگر ہمیں یہ سنت پتا ہو کہ یہ 3 دفعہ سلام کیا ہے, تو تین دفعہ میں کسی کو ایک دفعہ تو سنائی دے گئے نا. تو اگر ایک دفعہ نہیں سنائی دے رہا, اور مجھے شرم بھی بڑی آتی تھی کہ ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ دوبارہ سلام کروں, ٹھیک ہے. وہ جب تک انلیس اینٹل آپ کی فرینکنس نہ ہو کسی سے, تو آپ اس کو کہتے ہیں میں نے تو بس سلام کری, جواب کیوں نہیں دے رہے. تو جب شروع میں کسی سے ملاقات سے سسرال ہو, تو تب تو ویسے ہی حواس اڑے ہوتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن گیپ میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو 3 times ریوائز کریں. ہی وڈ ریمین سائلنٹ فار اے لانگ پیریڈس آف ٹائم. یہ فضول بات نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی کوشش میں کریں. جیسے بچے مجھے کہہ رہے تھے ماما بات کریں, کیا بات کروں, کوئی کیوں بات کریں, کیا بات کروں, چلو پڑھتے ہیں بیٹھ کے. مجھے زیادہ تر کہ کچھ نہ کچھ پڑھیں, فائدہ دیں اس کو. وہ کہتی ہیں بس فضول باتیں کریں, ویڈیو کی شارٹس دیکھیں, اس پہ ہنسیں, اور ایسی ایسی باتوں پہ ہزار اس پہ ہنسی نہیں بھی آ رہی ہوتی. بٹ سم ٹائم آئی اٹینڈ دیم, سم ٹائم آئی ڈونٹ, کہ ٹھیک ہے ان کا ایک فیس چل رہا ہے ایسا, تو آئی کوآپریٹ ان دیئر فیس اینڈ آئی لیٹ دیم کہ یا آئی ایم ود یو, بٹ ناٹ موسٹ آف دا ٹائم. سو بس سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنس کرنا لائف کا سکھائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم would not speak unnecessarily, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم ایک چارٹ, اسپیچ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چارٹ لگا سکتے ہیں, اور یہ بار بار ریویژن بچوں کو کروا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں, ٹھیک ہے. سو سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بچہ آیا آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کو پتا ہوتا ہے, موسٹ آف ٹائم مدرس کو پتا ہوتا ہے کیا بات کرنے آئے ہیں, یا جو بھی سچویشن یا کانٹیکس اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکس وہ کیا بات کرنے آپ کے پاس آئے گا. اسکول میں بھی یہ انوائرمنٹ ہو سکتا ہے. تو آپ بچوں کو اس طرح سے, جیسے میں ہوتے اکثر بچوں کو کہتی ہوں کہ یہ جو بات تم مجھ سے کرنے والے ہو یہ کسی کی برائی ہے, وہ کہے گا ہاں, تو میں نے نہیں سننی, ٹھیک ہے. اگر وہ کہے گا نہیں, اچھا یہ کام کی بات ہے, اس سے تمہیں اور مجھے فائدہ ہوگا, تو وہ آگے سے اس کے اکارڈنگلی جواب دے گا ہاں فائدہ ہوگا, اچھا چلو بتاؤ. اگر نہیں ہوگا تو کیا بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح سے 2-4 باتیں جیسے بچے کو پتہ لگ جائے کہ اٹ از ریئلی نیڈ ٹو ٹاک, اور بس ایسے ہی بس جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ ہے. تو اس طرح سے بھی ہم بچوں کی ریویژن کر سکتے. ڈیفینیٹلی یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو نہیں کریں گے, بڑے بچوں کے جیسے 8-10 سال کا بچہ ہے یا 12 سال کا بچہ ہے, تو اس سے his speech was comprehensive, never excessive. یہی وہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ورڈز کی ریفریزنگ کرنی ہے,
کہ ہم نے ریفریز کرنے ہیں کہ اگلے کو دکھ بھی نہ ہو, چھوٹی بات میں میسج زیادہ گہرا میسج پہنچ بھی جائے, اور اس طرح سے بہت زیادہ باتیں کرنا جو ہے نا وہ اصل میں جو پھر وہ جو اصل جو بات ہوتی ہے وہ وہی رہ جاتی ہے اور باقی ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم only spoke about what concerns him. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم only uttered that which could bear a reward. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہماری بھی عادات ایسے کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم only his face would reveal his displeasure, یعنی کہ وہ زبان سے اپنا ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے, صرف ان کے چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ جو ہے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے. He was never vulgar. محمد صلی اللہ علیہ وسلم would laugh only by smiling, right? انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت دے کہ یہ سب ہم اپنی زندگیوں میں لا سکیں. He would shed many tears but not cried loudly. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بین وغیرہ جیسے ڈالتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھ لی باتیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ ہم اپنی لائف میں اس کو لے کر آئیں. سو ایکشنز کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ 2 ٹائپس آف ایکشنز ہوتے ہیں, جو کہ ہماری روٹین میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ انٹینشن فار ریوارڈ, ہم ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریوارڈ ملے گا اس کا. ٹھیک ہے, سو پانی دینے کی ایگزامپل ہے. آپ کی روٹین کیا ہے؟ آپ کی روٹین ہے کہ کسی نے ملایا پانی منگوایا اور آپ نے پانی لا کے اس کے سامنے رکھ دیا. اب ایکشن وہی ایکشن آپ نے ریفریز کرنا ہے کہ آپ نے ریوارڈ کے لیے وہ کرنا ہے. دل میں نیت کر کے اٹھیں کہ میں اللہ کے لیے اٹھ رہی ہوں, میں اللہ کے لیے پانی دے رہی ہوں, کسی کو, اپنے باپ کو دے رہی ہوں, ماں کو دے رہی ہوں, بہن کو دے رہی ہوں, بھائی کو دے رہی ہوں, بچوں کو دے رہی ہوں, میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر بچوں کے ساتھ آپ یہ بھی پریکٹس کر سکتی ہیں, یہ پانی میں تمہیں دے رہی ہوں بیٹا, میں اللہ کے لیے آپ کو پانی دے رہی ہوں اور مجھے یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیں گے. اس سے اگلے بچے کو بھی پتہ لگے, اس کی بھی ایک وہ ہو جائے گی ٹریننگ کہ اللہ کے لیے کام کرنے ہوتے, اور ہماری اپنی ٹریننگ ہو جائے گی یہ سوچ کے کہ یہ اس کا ریوارڈ جو میں نے پانی دیا اس کا ریوارڈ مجھے اللہ دے گا. اور آپ یقین جانیں جب یہ آپ دماغ میں رکھ کے یہ بات کرتی ہیں نا, اور واقعی آپ بیٹھے بٹھائے اکثر بیٹھے بٹھائے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پانی آ جاتے ہیں, یقین جانیں کر کے دیکھیں. تو آپ پانی لینے کے لیے اٹھیے, اللہ کا ریوارڈ چاہتے ہوئے, اللہ کی خوشی رضا چاہتے ہوئے آپ اٹھیے پانی لینے کے لیے. پانی لا کے آپ نے اگلے کو دیا اسمائل کے ساتھ اور ان کو بتایا کہ میں نے یہاں پانی رکھ دیا ہے. اکثر بچے پانی رکھ کے چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پیرنٹس کو کہ پانی رکھے ہیں, تو ان کو یاد دہانی کرائیں کہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ پانی رکھ کے یہاں میں پانی رکھ رہی ہوں, اور یا ان کے سامنے پانی لے کے جائیں, اگر وہ اس وقت نہیں پی رہے تو وہاں رکھ دیں اور جزاک اللہ خیر بولیں, اور جس کو پانی مل رہا ہے وہ بھی جزاک اللہ خیر بولے. تو اس طرح سے دیکھیں نا, روٹین سے ہٹ کے ہم نے اپنا کام کیسے کرنا ہے جس سے ہمیں زیادہ ثواب مل سکے. اس کو ہم نے جو ایکشنز دیٹ گینز ریوارڈ, اس کو ہم نے اپنی روٹین بنانی ہے. اپنی روٹین جو ہم نے سیکھی ہوئی اس سے ہٹ جانا ہے. اپنے آپ کو اس طرح سے, ٹھیک ہے شروع میں تھوڑی سی اپنی تبدیلی کرتے ہیں, مشکل لگے گی, بٹ اٹ از سم تھنگ دیٹ از ڈویبل. ہم نے ریوارڈ گیننگ ایکشنز جو ہیں ان کو اپنی روٹین بنا لینے, اور یہ گھر میں باہر سب جگہ کرنا ہے. اور یہ صرف ایک پانی کی ایگزامپل سے, ہم نے ہر طرح کے کام میں یہی کرنا ہے. کھانا بنا رہے ہیں, واش روم صاف کریں, بچوں کو کھانا پلا رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, باہر ڈراپ کرنے جا رہے ہیں, گروسری کر رہے ہیں, ہر وقت نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں. رائٹ, وی مسٹ بی سنسیئر ٹو ڈو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لائک جب ہم ایک ایکشن ہے اس کو ہم ساری عمر کرتے 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 اور اس میں اللہ ہی کہیں نہیں ہے, تو وہ یعنی کہ ایمان اللہ ہی کہیں نہیں ہے, ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. اور پھر اس عمل کو کر کے ہم نے احسان نہیں جان, دیکھو میں نے تو کتنا کام کیا, ان کو تو کچھ جو ہے وہ ہوش خبر ہی نہیں ہے یا کوئی احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. نہیں, ہم نے کسی کو احساس نہیں دینا, اللہ تعالیٰ خود ہی کرائیں گے دل میں جو احساس کرانا ہوگا, اللہ نے کرانا. تو ہر وقت اللہ پہ جو ہے وہ آپ جو ہے نا اپنا انحصار رکھیں. اچھا, اب آپ یہ ایک ہوم ورک بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہاؤ ڈو وی ڈو احسان ان آور فیملی, بائی آور اسپیچ, ان آور اسٹڈیز, ان آور ورک, ان آور کمیونٹی. بائی فیملی کے کوئی 3 پوائنٹس بتائیں. چلے اس کو تو ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کر لیا اپنے پچھلی ٹاک میں کہ ہم نے بات کیسے کرنا ہے, ہم نے اپنے ایکشنز کیسے کرنے ہیں. اسٹڈیز میں بتائیں, اگر ہم کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں چیز تو اس میں بتائیں کہ اس میں ہم نے اسٹڈی میں احسان کیسے کرنا ہے, احسان کو کیسے لے کر آنا ہے. لائک آپ کو کوئی ایسے سلائڈ بنوانی ہے, آپ کو لیکچر دینا ہے, تو آپ کو یہ ہیلپ چاہیے, تو ہم آپ کی ہیلپ کر دیں اس میں. یہ آسان ہو گیا. ہاں
یعنی کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ نے کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں, فار ایگزامپل قرآن پڑھ رہے ہیں آپ, تو آپ نے جو ہے اس میں احسان کیسے کرنا ہے؟ اس کو آگے کنوے کرنا ہے مطلب آپ اگر جو بھی پڑھ رہے ہیں قرآن, ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی سمجھا, ایک تو آپ اپنے اس کو ایکشن میں امپلیمنٹ کریں اور پھر اس کو آگے کنوے کریں. بالکل بالکل صحیح. تو وہ بچوں کو کیسے ہم سکھا سکتے ہیں کہ اسٹڈیز میں بالکل کیسے کرنا ہے؟ بچوں کو میرے خیال سے ہوم ورک والی چیز اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سب سے احسان تو یہ ہے کہ آپ کو ایک کام ٹاسک دیا ہوا ہے, آپ اس کو بطریق اولا اور اچھے طریقے سے آپ اس کو کر کے آئیں. بالکل بالکل اچھے طریقے سے, ٹائم پہ, اور ود ہیپی ہارٹ. ٹھیک ہے, جب بچوں کو آپ کوئی کام دے رہی ہوں تو اس میں کہیں کہ یہ کام اس طرح ڈیڈ لائنز میٹ, جیسے بچے اسکول میں, جیسے پبلک اسکول میں جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہے, ہم نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے, کوئی اس میں پلیگرزم والا کام نہیں لے کر آنا, ٹھیک ہے نا. اس وقت یہ بچوں کو بات سمجھائیں کہ وین یو آر ڈوئنگ دس, ڈو اٹ ود احسان, یو ول گیٹ ریوارڈ, اینڈ میک یور انٹینشن فار اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Do it with good intention, help each other, convey it if you can, and meet the deadline. Don't get frustrated. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک آزمائش کا ٹائم ہوگا جب بچے نے اپنا وہ, تو اس آزمائش کے ٹائم پہ بچے کو یہ یاد کروانا ہے کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ ہے, اور اس کو ہنسی خوشی اس آزمائش کو گزارو کہ اس کے بعد تم میں کوئی نہ کوئی امپرومنٹ آئے گی. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کر کے ہم نے بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ آپ نے اسٹڈیز کے معاملے میں احسان کیسے کرنا ہے, ڈیڈ لائنس اچھے طریقے سے میٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں دینے, اگر کوئی ویلڈ ایکسکیوز ہے بھی تو فوراً سے بتانا ہے کہ میرا ویلڈ ایکسکیوز ہے یا میں نہیں کر سکتی, یو نیڈ ہیلپ, تو لیٹ اس نو کہ وی ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. اور جو ہے نا اپنی اسائنمنٹ ٹائم پہ کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کرنی ہے, اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ آپ کی سلیکٹ ہو یا بورڈ پہ لگے, لوگ اس سے مستفید ہوں, اس جو بھی اسائنمنٹ یا پوسٹر بنایا ہے تو لوگ اس سے مستفید ہوں. تو اس کو ہم نے کام وہی ہے جو بچے پبلک اسکول میں کریں, مگر ہم نے اس کو احسان کے لیول پہ لا کے احسان والا میٹر ان میں گھسا دینا, تاکہ وہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کریں تو وہ احسان کے لیول پہ کریں اور ریوارڈنگ ایکشن ہو. کہ جو ہم نے ہماری روٹین ہے, ٹھیک ہے, اسائنمنٹ ملی ہے, سبمٹ کروا دی, مگر ہم نے اس کو جو ہے وہ احسان کے لیول پہ لاتے ہوئے ریوارڈنگ ایکشن کیسے بنانا ہے, اس کو ریوارڈنگ ایکشن بنا کر تو پھر ہم نے جو ہے اس کو یہ چیز اس میں سکھانی ہے. ٹھیک ہے نا, اور آئی تھنک ساری ٹیچرز یہ چیز انکارپوریٹ کر سکیں گی اس چیز میں کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہم اسے اچھے طریقے سے کریں گے تو ہم نے ود ایکسلنس اینڈ گڈنس کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اس چیز کا. تو پڑھائی تو دیکھیں, پڑھائی گھر میں اکیلے بچے بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ بچے ہوتے ہیں وہ 100% مارکس اکیلے گھر میں بیٹھ کے بھی لے لیتے ہیں. ہم نے اس اسکول میں یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ان کی موڈ آف تھنکنگ جو ہے وہ چینج کرنی ہے کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں, کیا ہمیں یہ ڈیفرنٹ بنائے گا باقی دنیا سے, کہ ہم نے یہ واقعی جو اخلاق اور اقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائے ہوئے, وہ ہم نے بچوں کے 1 سال بے شک بچہ ہمارے پاس رہے یا 2 سال رہے یا تھرو آؤٹ رہے, پتہ نہیں کتنی دیر اسکول چلتا ہے, بٹ جتنی دیر بھی بچہ ہمارے پاس رہے وہ 1 سال میں یہ سیکھ جائے بات کہ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, ریوارڈ اللہ سے لینا ہے, احسان کے درجے پہ کرنا ہے. اور جو ہے ہمیں, اور ورک میں بھی اسی طرح کہ جو بھی خواتین جو ہیں اور جو بھی ٹیچرز جو ہیں, جو بھی کام ہم ویسے بھی باہر جو کام کر رہے ہیں اس کو ہم نے احسان کے لیول پہ کرنا ہے. فار ایگزامپل ٹیچرز ہو گئی, چلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ کوئی باہر خاتون جو ہے وہ کیا میں بتاؤں آپ کو ایگزامپل کیا دوں, کوئی آفس میں ہی کام کرتی ہے, سیکرٹری ورک کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے اکاؤنٹ سنبھالنے میں وہ سب, تو وہ ورک میں بھی اپنے احسان کیسے لے کے آ سکتی, اس میں اب اکاؤنٹ سنبھالنے میں تو بھائی یہ تو بجٹنگ کا کام ہے, اس میں اللہ کو کہاں سے لاؤں, رائٹ, اس میں اللہ کو آپ کیسے لے کر آ سکتے ہیں, اس میں احسان کے لیول پہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. ایمانداری. ویری گڈ, ایمانداری, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اور ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے احسان کی, وہ یہ ہے نا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ احسان کے ساتھ کرو, تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یعنی جیسے میں آپ سے جب بات کر رہی ہوں گی اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو میں ہر چیز کو پرفیکشن سے کر رہی ہوں گی کہ سمیرہ جی کو میں نے امپریس کرنا ہے فار ایگزامپل, اور مجھے بہت اچھے طریقے سے بات کرنی کیونکہ مجھے اپنا کام نکلوانا ہے, یا جو بھی, مطلب میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ اپنی ایفرٹ پٹ کریں گے کہ جیسے
کہ میں کیونکہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں گی نا تو میرا فل اٹینشن ہے. فار ایگزامپل اب میں میسیجنگ کر رہی ہوں تو میں لیٹ کے بھی کر رہی ہوں فار ایگزامپل, لیکن اگر میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں گی تو میں تمیز سے اور ادب سے اور اپنی فل اویئرنیس کے ساتھ 100% دے. تو جب احسان کا جو ڈیفینیشن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو یہ استحضار کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل بالکل. So the best is that you are face to face with Allah. تو فار ایگزامپل اب احسان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے which means کہ آپ نے پرفیکشن لے کر آنی ہے, یعنی آپ نے اپنا 100% دینا ہے. تو اس میں یہ کہ اگر آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو آپ پیسوں کا ہے اس میں کیا آپ سے اللہ چاہ رہا ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل آپ اللہ کو دیکھ کر آپ نے ایک چیز کو آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا, تو آپ اللہ کو کیا کس طرح سے ہونا چاہیے آپ کو 100 مارکس آنے چاہیے. سو ایٹ دیٹ مومنٹ when you do that thing it should be 100%. آپ کا کیا لیول ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹائم کے اندر وہ ساری چیز ادا کرنی ہے, آپ نے اس کی ایمانداری ادھر ادھر نہیں ہوگا, اور آپ نے پورا وہ جو ریکوائرمنٹ اس چیز کی ہے پوری تو دینی, مائنڈفل ہو کر وہ کر لیں. اس کی ورک میں دیکھیں نا, جیسے آپ بجٹنگ کر رہی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو بیچ میں انوالو کرنا چاہیے. ٹرانسپیرنسی بہت انپورٹنٹ ہوتی ہے سم ٹائم بجٹنگ میں. تو اس میں سم ٹائم پیپل دے راؤنڈ آف دا فگرس, لائک اگر 30.162 ہے تو 0.162 کو راؤنڈ آف کر کے اس کو 33 بنا دیں یا 31 32 بنا دیں گے. تو اس میں بھی دھیان رکھنا ہے بجٹنگ کا خاص طور پہ کہ وہ 0.162 لکھا ہو. تو اس پہ لوگ اکثر حیران بھی ہوتے ہیں یار 0.162 کوئی کیا بات ہے. نہیں, آپ نے وہ 0.162 بھی لکھنا ہے کہ نہیں دس از ایمانداری, مجھے ایمانداری سے ہی کام کرنا ہے اور میں نے یہ ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے. اور اس طرح سے سب کے ساتھ کمیونیکیشن از آلسو از اے پارٹ آف یور ورک, اسپیشلی جب آپ ورک کر رہے ہوتے تو کمیونیکیشن از اے بگیسٹ ٹول کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. سم ٹائمز آپ کمیونیکیشن میں تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے تو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس آ جاتی ہیں. تو کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر انشاءاللہ ہم کوئی ایک دن رکھیں گے, اس میں ورک شاپ بھی کریں گے کہ ہم نے کیسے کمیونیکیشن اسکلس اپنے امپروو کرنے اور کمیونٹی میں ہم کیسے احسان کر سکتے ہیں. جی جیسے ہمیشہ ماریا مجھے بہت ہیلپ کرتی ہے, مجھے جانا ہوتا ہے تو رائڈ کے لیے مجھے ہمیشہ اویلیبل رہتی ہے, کیا جب بھی تمہیں جانا بتانا تو ہم اکثر, میں تو اکثر بولتی ہوں ان سے. تو یہ ہماری کمیونٹی ہیلپ ہے. یا پھر ہم جیسے مسجد میں کوئی ایسا کام ہے ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ لگاتے ہیں کہ بھائی تمہیں تھوڑا سا ایکسٹرا ورک کرنا ہے, تو اس طرح سے کسی نہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل چاہے کوئی بوڑھا ہو جوان ہو, یا ہماری کمیونٹی کی مسجد ہے تو وہاں پہ ہونا چاہیے کسی بھی طور سے. تو آپ کے مسلمان آپ کے نیبرز ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے ہم کوئی کام کرنا ہو تو ہیلپ میں آتا ہے. آپ کے نیبرز ہیں, اور ان کے پاس احسان کا رویہ کرنے کے لیے آپ ان سے سلام دعا شروع کریں. السلام علیکم, کیا حال چال ہے, السلام یا ہیلو ہائی گڈ مارننگ, کیا حال ہے آپ کے, تو کیا کر رہی ہو. یعنی کہ آتے جاتے صرف 2 منٹ کھڑے ہو کے ان سے بات کر لیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ وین ایور دے نیڈ یو, یو آر دیئر. رائٹ, یہی آپ نے احسان کا معاملہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے. کسی کا ڈاگ ہے تو اس کے ڈاگ کو دور سے ہائے ہو کر کے تو اس کو پیار اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں, اگر اس کے لک کرنے کا خطرہ نہیں ہے تو. اور یا کہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل ڈاگ دس از, یا وٹ از دس نیم, اور وہ جو اس کے جب بھی آپ نے کسی انسان کو اپروچ کرنا ہونا تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. آپ اس چیز میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں تو وہ انسان کو آپ اپروچ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ دعویٰ کے لیے کسی انسان کو اپروچ کرنا ہے. کیوں ہمارے دعوت میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کیا کریں, کھانا کھلانے کو کیا کہتے ہیں ماریا, آپ کو پتا ہوگا. سوری کیا چیز سمیرا جی؟ جیسے دین دعوت کے کام میں ہم کیا کرتے ہیں, اکرام کریں, کہ اکرام کریں کہ اگلے کو عزت دیں, اس کو کھانا کھلائیں, اس کو دعوت دیں, اس کو, کیونکہ اکثر پیٹ کے ذریعے انسان بہت خوش ہوتا ہے. تو یہ ایک جنرل سا ٹول ہے. اگر تو آپ کو اس کے انٹرسٹ کا پتہ ہے تو آپ اس کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی کام کریں اور وہ بندہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے قریب ہو جائے گا. یوزلی ہم لوگ اگر کسی بندے کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کو دعوت بلائیں گے, اس کو جو ہے کہیں باہر لے جائیں گے, اس کے ساتھ ہیلو ہائی کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ وقت گزاریں گے تو ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اگر ہم نے دین دعوت کا کام اس کے ساتھ. تو احسان کے لیول پہ رہ کے ہر چیز کریں, کہ یہ نہیں کہ اگر ہاں ٹھیک ہے مجھے اپنے نیبر ہیں, اب حدیث میں کہا ہوا ہے کہ نیبرز کا پتہ ہونا چاہیے تو آتے جاتے بس ہیلو ہائی کر لیا اور بس یہ اتنا کافی ہے. نہیں, اتنا کافی نہیں. آپ
اس طرح سے نیبرہڈس کے ساتھ نیبرس کے ساتھ آپ کی اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وین ایور دے نیڈ یو دے نو دیٹ وی ول بی دیئر فار یو. اس طرح کا آپ کا ایک سلام دعا ہونی چاہیے آپ کے نیبرس کے ساتھ، رائٹ، تاکہ ہم احسان کے لیول پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، کیونکہ پھر وہی بات آ گئی کہ 99% دین ہمارا جو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے. جتنے لوگ دین سے اگر امپریس ہوں گے نا، وہ نالج کو پڑھ کے امپریس نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ابھی وہ تھاٹ پروسیس ہے ہی نہیں کہ انہوں نے خدا کو جاننے کے لیے قرآن پڑھنا ہے. ان کے پاس ابھی تھاٹ پروسیس ہے ہی نہیں. انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کو دیکھ کے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے معاملات آگے لے کے چلنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ کا جو ہے رویہ، اخلاقیات بہت ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسٹل اٹس اے گڈ ٹائم ٹو کنٹینیو، کیونکہ تقریباً 1.5 گھنٹہ شاید ہو گیا ہے. ہاں، اور وی کین ڈو اٹ ٹمارو پارٹ 2، رائٹ؟ کل کر لیں پلیز. چلیں کل کر لیتے وہ ہیں. میری بیٹی کی نا قرآن کلاس ہے ابھی، میں ویسے میں اس لیے تھوڑا وہ ہو رہی تھی کہ میں ابھی تھوڑا کنٹینیو کر لیں، لیکن ان کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک تو ہے ہم پھر کل کنٹینیو کریں. جی، انشاءاللہ ہم یہ کنٹینیو کر لیں گے کل انشاءاللہ. چلیں میں دعا پر پہلے پڑھ لوں، پھر ہم لوگ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. ویسے وہ کافی زیادہ باتیں ہم نے بیچ میں کر لی ہیں. تو جزاک اللہ خیر، اللہ مبارک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.